अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रुबीना नदीम का तेरी उल्फत में सनम। बहुत मज़े का नावल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर तेरी उल्फत में सनम बाय रुबीना नदीम। मैं उसे क्या समझूं ऐ लोगो, ये कैसी मोहब्बत है। जलती है शम्मा गम में और इश्क में परवाना। आ जाओ मेरे दिल में आप मेहमान बनकर, मेरे दिल में बना लूंगा छोटा सा सनम खाना। राबिया भाभी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरे की हालत देखकर चकरा गईं। पूरा कमरा ही उलट-पुलट हुआ नजर आ रहा था। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक राबिया भाभी की तबीयत पर उसकी फैलाई तमाम फैलावट बहुत नागवार गुजरी थी। उन्होंने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखी, फिर तमाम चीज़ों को समेटते हुए गुस्से से बोली, वसी तुम आजकल मुझे बहुत तंग करने लगे हो। मैं तो थक जाती हूँ तुम्हारे काम करते करते। राबिया भाभी, मैं बेशर्मों की तरह कहना तो नहीं चाहता था, मगर क्या करूं, जब आप बड़े जानते बूझते अनजान बन रहे हैं तो मुझे भी बेशर्मों की तरह कहना पड़ेगा कि जाकर अपनी देवरानी को ले आएं ताकि मेरे कामों से आपकी जान छूट जाए। राबिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर बोली, हमें क्यों इल्जाम दे रहे हो वसी? तुम अच्छी तरह जानते हो जोहा रुखसती के लिए नहीं मान रही। हमारे खानदान में कभी लड़कियों से भी पूछा गया है जो जोहा की मर्जी को इतनी अहमियत दी जा रही है? वो जलकर बोला। वसी, इस खानदान के किसी भी लड़के ने अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसा सलूक और बदतमीजी नहीं की जैसा सलूक तुमने जोहा के साथ किया था। वो मेरा बचपन था, बेवकूफ़ी का ज़माना, मगर क्या उसकी सज़ा मुझे सारी ज़िंदगी भुगतना होगी? कल अशर की शादी की तारीख रखते आप लोगों ने एक पल को भी सोचा कि वो मुझसे पूरे 7 साल छोटा है? मैं अपने बड़ों के फैसले का इंतज़ार करता रहा, मगर अब मुझे लगता है मेरे बड़े मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अशर की शादी के बाद मैं खुद लंदन जाऊँगा, दाऊद फूफा से बात करने। हम बड़ों को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हो? अपने गिरबान में झाँको। अम्मी कमरे में दाखिल होकर उसे घूरते हुए बोलीं, कितनी बुरी तरह तूने उस मासूम सी बच्ची की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया था। क्या चाहती हैं आप कि मैं हर लम्हा हर पल मेरी गलती है का विर्द करता रहूं? तो ये लीजिए, हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी। अब आप ही बता दीजिए कि इस गलती का अजाला कैसे हो सकता है? वो भिना कर बोला, बाज़ गलतियों की कोई मुआफ़ी तलाफ़ी नहीं हो सकती वसी। अम्मी अफसरदा लहजे में कहती हुई बेड पर बैठ गई थीं। क्या मतलब है आपका? वो बुरी तरह बौखला कर अम्मी को देखने लगा था। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने बेगुनाह बंदा मार दिया हो या ऐसा ही कोई नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया हो। अम्मी की बात पर गुस्से से उसकी कनपटियां सुलगने लगी थीं। तुम्हें अपना जुर्म इसलिए बड़ा नजर नहीं आता क्योंकि जो कुछ तुमने किया था उससे तुम्हें खुद कोई तकलीफ नहीं पहुंची, उल्टा उससे तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया। क्यों तकलीफ नहीं पहुंची? मेरी उम्र के इस खानदान के सब लड़कों के दो दो तीन तीन बच्चे हैं। वो गुस्से से बोलते बोलते अम्मी के सामने शर्म से लब दांतों तले दबा गया। तुम्हारी ही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी जैसी काबिल डॉक्टर हो। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, या तो उसे काबिल डॉक्टर बनवा लेते या शादी करके उससे बच्चे। अम्मी गुस्से से झुंझला कर बोली थी, ठीक है, सारा कसूर मेरा है। मैंने जो किया उसके बदले मुझे तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। वो बेबसी से कहता अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा, और इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाता अम्मी की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। तेरे बाप ने बात की है दाऊद आलम से, वो मान गया है और अशर के साथ ही तेरी शादी होगी। सच अम्मी? वो बेख्तियार एड़ियों के बल उनकी तरफ घूम गया था। थैंक यू सो मच अम्मी। उसने बेख्तियार अम्मी को अपने मजबूत बाजुओं में लेकर भेजा था। खुशी से पागल हो गया है क्या? मेरी हड्डियां तोड़ देगा इस उम्र में। कोई बात नहीं बड़ी मामी, अगर ये हड्डियां तोड़ेगा तो जोड़ेगा भी खुद ही। आखिर इस मुल्क का बेहतरीन डॉक्टर है ये। राबिया भाभी की बात पर उसे क्या क्या लगाया था। हड्डियां नहीं जोड़ता, मैं तो हार्ट सर्जन हूँ, दिल की सर्जरी करता हूँ। तो ठीक है, अपनी बीवी के दिल की सर्जरी करने के लिए खुद को तैयार कर लो। राबिया भाभी शरारत से मुस्कुराई, आपके देवरानी को दिल की नहीं दिमाग की सर्जरी की जरूरत है, और आप देखिएगा मैं उसका दिमाग किस तरह ठिकाने लगाता हूँ। वसी, अम्मी ने उसको गुस्से से पुकारा, अगर अब तूने उसके साथ ऐसा वैसा सलूक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ नहीं करूंगा उसके साथ। मेरी माँ वैसे ही बहुत ढीठ और जिद्दी है आपकी बहू। इतनी मुश्किलों से कितने सालों में तो रुखसती के लिए मानी है। तू भी तो जिद्दी और हर धर्म है। तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया है। बुराई उसमें है, इल्जाम आप मुझे दे रही हैं। उसने दोनों हाथ कानों से लगाए। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। बकवास मत कर, तेरी ही हरधर्मी की वजह से वो मुझसे दूर चली गई। चले खुश हो जाए, मेरी ही वजह से अब वो हमेशा आपके पास रहेगी। अब तो माफ कर दें अम्मी।
उसने नरमी से अम्मी के हाथ को दबाया। तो यूं ही सदा उसके साथ खुश रहे वसी। सौलिया बेगम ने मोहब्बत से उसके सिल्की बालों को संवारा था। आमीन, वो बेख्तियार मुस्कुराया था। तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा था। मोबाइल की स्क्रीन पर डॉक्टर कुतुबुद्दीन जगमगा रहा था। वो बेख्तियार चौंक कर घड़ी देखने लगा था। मरवा दिया, मुझे तो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए था। खुदा हाफिज। वो बौखला कर गिराज की तरफ भागा था। जोहा का दिल इस वक्त शिद्दत से चाह रहा था कि एक कप ब्लैक कॉफी का मिल जाए। वो अस्पताल से इतनी थक कर लौटी थी कि खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रही थी कि खुद उठकर कॉफी बनाती। सो पलके मूंदे बेदिली से सोफे पर लेटी रही। जोहा बेटा, ये लो कॉफी पी लो, तुम्हारी थकन उतर उतर जाएगी। डैडी की आवाज पर उसने पलके खोलकर उन्हें देखा। सच डैडी, इस वक्त बहुत ज्यादा तलब महसूस हो रही थी कॉफी की। लगता है आज बहुत केस आए अस्पताल में। हाँ, पूरे 10, 4 सीजर और 6 नॉर्मल केस थे। हम डॉक्टरों की भी क्या जिंदगी है डैडी, बस हर वक्त भागते दौड़ते रहो। बेपनाह थका देता है ये पेशा इंसान को, ना दिन अपना ना रात अपनी। उसने कॉफी का कप लबों से लगाया। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी, तुम अपनी मर्जी और खुशी से इस शोभा की तरफ गई। अपनी मर्जी से कहाँ डैडी, ये तो वसी की जिद थी कि। उसे बोलते बोलते लब दांतों तले दबा लिए थे। जोहा बेटा, तुम्हारे बड़े मामू का फोन आया था। वॉशर की शादी के साथ ही तुम्हारी रुखसती की डेट मांग रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं डैडी, मैं रुखसती नहीं चाहती। उसकी आंखों में पल में ही आंसू चले आए थे। वो खाली कप टेबल पर रख कर उठ खड़ी हुई थी। बैठ जाओ जोहा, मुझे तुमसे बहुत अहम बातें करनी है। देखो जोहा बेटा, तुम्हें अपने साथ लंदन लाते वक्त मैंने अहमर भाई से वादा किया था कि वक्त आने पर मैं उनको उनकी अमानत वापस लौटा दूंगा। तुमने एमबीबीएस किया था तो सौलिया भाभी ने रुखसती मांगी थी, मगर तुमने एमसीपीएस में एडमिशन लिया तो भी वसी खफा हुआ था, मगर मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब अहमर भाई ने मुझसे बात की है, मुझे मेरा वादा याद दिलाया है और मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं थी, इसलिए मैंने रुखसती की तारीख दे दी है। डैडी, आप अच्छी तरह जानते हैं वसी ने मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह किया था। आपने फिर भी। हाँ। वो गहरे दुख के साथ उन्हें देखने लगी थी। बस करो ज़ुहा, भूल जाओ इस माजी के किस्से को। वो वसी के बचपन का दौर था, बेवकूफ़ी का ज़माना। मगर जब वो स्पेशलाइजेशन के करने लंदन आया था तो उससे कई बार मुझसे माफ़ी मांगी थी, तुमसे भी कई बार सॉरी कहा, तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, मगर तुम अपने खोल से बाहर ही ना आई। उसे तो अपनी पूरी कोशिश की थी तुम्हारा दिल साफ करने की। डैडी की बात पर उसका हलक कड़वा हुआ था। वो दिल साफ कर रहा था या मजीद उसे जिज कर रहा था। हर संडे को चला आता था, कभी बिरयानी, कभी खीर और कभी कढ़ी की फरमाइश लेकर। फिर खाने में नुक्स निकालता था। बिरयानी में मिर्च तेज है, कौरमा में घी ज्यादा है, आज मैंने नहीं कहा तो मीठा नहीं बनाया, बहुत काम चोर हो तुम। और ये क्या रंग पहन रखा है तुमने, तुम पर जरा सूट नहीं कर रहा, बालों को बांधो, इन्हें खोलकर क्यों घूम रही हो, पूरी चुड़ैल लग रही हो। इन्हें खोलकर दिल साफ करने के लिए ऐसी हरकतें और बातें की जाती हैं। वो सोच कर रह गई थी। आप कुछ भी कह लें डैडी, मेरा दिल रुखसती के लिए नहीं मानता और मैं उन लोगों को मजीद इंतजार नहीं करवा सकता। सच्ची तो कह रही हैं सौलिहा भाभी, वसी के उम्र के खानदान के तमाम ही लड़कों की शादी हो चुकी है। सबके ही दो दो तीन तीन बच्चे हैं। डैडी की बात पर वो उनसे शर्म से नजरें चुरा गई थी। फिर अपने डगमगाते दिल को संभाल कर मध्यम लहजे में बोली, मेरी तरफ से इजाजत है, वो वसी की शादी कहीं भी किसी भी लड़की से कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जोहा, पागल तो नहीं हो गई जो ऐसा बोल रही हो? अगर कल कलां को मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें उसी घर में जाना होगा। फिर बर्दाश्त बर्दाश्त कर पाओगी अपनी सोतन को? सोतन तो मट्टी की भी बर्दाश्त नहीं होती औरत से। मैं सोतन तो बर्दाश्त कर सकती हूँ डैडी, मगर वसी के हाथों अपनी इज्जत नफ्स को दोबारा मजबूर नहीं करवा सकती। दिल का क्या था, दिल की जगह तो पत्थर रखा जा सकता है। उसने अपने मचलते दिल को बुरी तरह डांटते हुए सोचा। तो तुम रुखसती के लिए तैयार नहीं हो जोहा? डैडी उसकी बात पर खांसी झुंझला कर बोले। जी डैडी। वो अपने दिल को संभालते हुए मध्यम से लहजे में मिनमिनाई। तो भी ठीक है, मैं वसी को कहता हूँ वो तुम्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा दे ताकि तुम्हारी कश्ती इस बीच मझधार से निकल आए और मैं तुम्हारी शादी किसी और से करके अपने फर्ज से सुबकदोश हो सकूं। डैडी गुस्से से चिल्लाए थे। वो गुंग सी खड़ी रह गई थी। डैडी के अल्फाज ने उसके पैरों तले से जमीन निकाल ली थी। उसका दिल बुरी तरह घबराया था। वो कैसे अपने नाम के सामने से उसका नाम हटा दे जिसका नाम बचपन से उसके नाम से जुड़ा था। यही वो पॉइंट था जहां आकर उसे महसूस होता था वो शख्स आज भी अपनी तमाम तर सितम ज़रीफियों के बावजूद उसके दिल पर हुक्मरान है।
ڈیڈی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں؟ شدت غم سے اس کی آواز روند گئی، آنکھوں سے چپ ٹپ آنسو برسنے لگے تھے۔ پلیز بیٹا چپ ہو جاؤ۔ ڈیڈی نے اس کا سر پیار سے تھپ تھپایا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں، فرض ہوتی ہیں، اور میں کب تک اس فرض سے انکار کر سکتا ہوں؟ کب تک ان لوگوں کو اور وسیع کو انتظار کی صلیب پر لٹکا سکتا ہوں؟ تم نے بہترین ڈاکٹر بننے کے جتنے کورسز کرنے تھے کر لیا۔ آج تمہارا شمار لندن کے بہترین گائناکولوجسٹ ڈاکٹرز میں ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹا فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ڈائیورس لینی ہے یا رخصتی۔ دل و دماغ، محبت یا عزت نفس، اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال لگ رہا تھا۔ وہ ٹوٹی ڈال کی طرح ڈیڈی کے بستر پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ وسیع نے میری عزت نفس کو بری طرح مجروح کیا تھا ڈیڈی۔ اگر آپ اور سفیان بھیا نہ ہوتے تو میں مر جاتی۔ وسیع بہت سنگ دل ہے۔ زحا ماضی میں نہیں جیتے، نکل آؤ۔ ماضی کی تلخ یادوں سے ہو جاتی ہیں انسان سے غلطیاں، اور پھر تم منفی کیوں سوچتی ہو؟ مثبت انداز میں کیوں نہیں سوچتی؟ اگر وسیع تمہارے ساتھ وہ سلوک نہ کرتا تو کیا تم مجھے ملتی؟ کیا تمہارے دل میں میرے پیار کی تشنگی نہ رہ جاتی؟ میں تو وسیع کا شکر گزار ہوں، اس کی وجہ سے مجھے تم ملی، ورنہ وہ لوگ کبھی بھی مجھے تم سے ملنے نہیں دیتے۔ اس سے میں خدا کی مصلحت ہوگی جو وسیع نے ایسا کیا، اور اب میں ہوں نہ تمہارے ساتھ۔ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ بس ایک بار تم میرا کہا مان لو، میری دی ہوئی زبان کا مان رکھ لو۔ اور اس نے ایک بار پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر ڈیڈی کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا، مگر دل اب بھی خوفزدہ تھا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا، اور احمد صاحب اس پر غصے سے گرج برس رہے تھے۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم چلے گئے۔ باپ کے انکار اور منع کرنے کی کوئی اہمیت نہیں تمہارے نزدیک؟ ابو، میرا اس سیمینار میں شریک ہونا بے حد ضروری تھا۔ پلیز آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ وہ دھیرے سے منمنایا۔ یعنی وہ سیمینار اہم تھا تیرے نزدیک، اور تیری شادی کے رسمیں بیکار اور فضول ہیں؟ میں نے ایسا کب کہا ہے ابو؟ کل بھی آپ فون پر مجھے ڈانٹتے رہے۔ میں یہ شادی چھوڑ کر نہیں بھاگا تھا۔ خواہاں آپ اس سیمینار میں دنیا کے بڑے بڑے اور بہترین ڈاکٹر شریک ہو رہے تھے، میں اس لیے چلا گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ برف باری کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو جائے گی تو کبھی نہ جاتا۔ وہ بے بسی سے بولتا۔ شرمندگی سے کمرے میں داخل ہوتے داؤد پھوپھا کو دیکھنے لگا تھا۔ احمد بھائی مت ڈانٹیں اسے۔ داؤد عالم، کل مایوں میں تمہارے سامنے ہی نہیں اور لوگوں سے بھی میں شرمندگی محسوس کرتا رہا۔ میں نے آپ سے کل ہی کہا تھا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وسیع نے کل ہی مجھے فون کر کے بتا دیا تھا کہ اس کی پرواز کینسل ہو گئی ہے اور وہ صبح 11 بجے تک آئے گا۔ یہ ہے ہی نالائق ناہنجار، تمہیں ہی اس سے ہمدردی کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ اس سے سختی سے بات مت کرو، نرمی سے سمجھاؤ۔ میں سختی کرتا تو آج تیر کی طرح سیدھا ہوتا یہ۔ مجھے تو آج تک دکھ اور افسوس ہے، میں نے اس معصوم بچی کا نکاح اس بدبخت سے کیا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے ابو نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنے غصے پر بمشکل کنٹرول کر سکا تھا۔ ارے ناہنجار، خوبی ہی کیا ہے تجھ میں؟ آپ میری خامیاں بتائیں، پھر میں اپنی خوبیاں گنواؤں گا۔ بہت گھمنڈی ہے تو، کسی دن تجھے تیرا یہ گھمنڈ ہی لے ڈوبے گا۔ وہ یکدم لب بھینچ گیا تھا۔ چلیں احمد بھائی، چھوڑیں اسے، اور ڈونٹ وری، میں نے بالکل برا نہیں مانا۔ کل یہ مایوں میں شریک نہیں ہوا تو اس کی اپنی مجبوری تھی۔ مت سائڈ لیا کرو اس کی داؤد عالم۔ میں نے اپنی بہن پھر اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا اس بچی کی خوشیوں کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس کی وجہ سے میں اپنا وعدہ نبھا نہیں پا رہا۔ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں اور اس کا خون جلا رہے ہیں؟ اب یہ میرا داماد ہے، میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں خود اس کے کان کھینچ لوں گا۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ داؤد عالم احمد صاحب کو کاندھوں سے تھام کر کمرے سے باہر لے گئے تھے۔ پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا میں نے، جو گھر آتے ہی گرج چمک کے ساتھ اولے بھی برداشت کرنے پڑے مجھے۔ ان لوگوں کے کمرے سے جاتے ہی وہ دھم سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کتنے اچھے طبیعت کے مالک ہیں داؤد پھوپھا، نرم دل، نرم مزاج، ایک ہمارے ابو ہیں شعلہ مزاج۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ وسیع بڑے ماموں سے ہی کہہ رہے تھے، تمہیں سیمینار میں شرکت کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا۔ زحا کو مایوں بٹھاتے ہم سب کو برا لگا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی سے زحا کا چہرہ بھی اتر گیا تھا۔ پلیز رابعہ بھابھی، کیوں اتنی چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ آج مہندی کی رسم میں زحا کو میرے ساتھ دوبارہ مایوں بٹھا لیجیے گا۔ وہ جھنجھلا کر غصے سے بولا تھا۔ چل رابعہ دفع کر، اٹھ، یہ تو ہے ہی صدا کا ضدی، اپنا قصور تھوڑی نظر آئے گا اسے۔ امی پلیز کہہ تو رہا ہوں، غلطی ہو گئی۔ اس نے لاڈ سے امی کے گلے میں دونوں بازو حمائل کر دیے تھے۔ چل ہٹ، پہلے دکھ دیتا ہے پھر مانتا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو غصے سے جھٹکا۔
بس آخری بار معاف کر دیں، اب جب ہماری شادی ہو جائے گی اور وہ میرے ساتھ خوش رہے گی تو آپ کے تمام گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ اب بھی ناراض ہیں؟ اس نے امی کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے۔ اب بھی ناراض ہیں تو مرغا بن جاتا ہوں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ ویسے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ایک قابل ڈاکٹر کو مرغا بنانا۔ وہ بصورا تھا۔ امی یکدم کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تو کبھی نہیں سدھرے گا وسیع، آپ کی بہو آ گئی ہے نا، وہ سدھار لے گی۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ تم دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگو گے وسیع، میری دعا ہے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ تم بات لے لو وسیع، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ رابعہ بھابھی امی کے پیچھے ہی کمرے سے جاتے ہوئے بولی تھی، کھانا میں نے جہاز میں ہی کھا لیا تھا، ہاں تھکن ہے، بات لے کر گہری نیند سوؤں گا، اس لیے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا تھا، مگر جب بات لے کر نکلا تو اپنے کمرے کے وسط میں زحا کو کھڑا دیکھ کر حیران ہوا تھا، مگر پھر اس کی رگ شرارت بھڑک گئی تھی۔ تم نے تو مجھے کہا تھا تم کبھی رخصتی کے لیے نہیں مانو گی، ساری زندگی مجھے انتظار کرواؤ گی، بہت جلد ہار مان لی تم نے تو۔ وہ گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے اسے دیکھنے لگا تھا، جو مائیوں کے زرد لباس میں اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی۔ وہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ جرمنی وہ اٹک سی گئی تھی، کیسے بات شروع کرے تو تم مجھ سے یہ پوچھنے آئی ہو کہ میں جرمنی کیوں گیا تھا۔ اسے ٹاول بستر پر اچھالا۔ مجھے معلوم ہے آپ یہ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے جرمنی بھاگ گئے تھے، مگر پھر بڑے ماموں کے ڈانٹنے پر واپس آئے۔ بھاگ گیا، یہ لفظ اس کے دل میں تیر کی طرح چبھا تھا۔ بہت غلط خبر دی ہے کسی نے تمہیں۔ وہ بالوں میں برش کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینہ میں بغور اس کے چہرے کی ملائمت کو دیکھ رہا تھا۔ غلط نہیں، بالکل درست خبر ہے، کیونکہ جب بڑے ماموں فون پر آپ کو ڈانٹ رہے تھے میں ان کے کمرے کے باہر ہی کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اوہ، تو تم چوری چھپے لوگوں کی باتیں بھی سنتی ہو، یہ تو بہت بری عادت ہے۔ وہ یکدم ایڑیوں کے بل اس کی طرف گھوم گیا۔ اس کی بات پر وہ بری طرح کلس کر رہ گئی تھی، اسی لیے غصے سے بولی، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی باتیں چھپ کر سننے کی، مجھے تو وہاں سے مینا بھابی کھڑا کر کے گئی تھی، کیونکہ ہنا اور اشر کی مائیوں کی آخری رسم چل رہی تھی۔ اس کے بعد سمینا بھابی مجھے مائیوں بٹھانے کے لیے اسٹیج پر لے جانے والی تھی۔ کھڑکی سے بڑے ماموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچھا، تو تمہیں اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ مائیوں کے وقت جس طرح اشر ہنا کے ساتھ تھا میں تمہارے ساتھ نہیں تھا؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی مخصوص پورے اعتماد انداز میں اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز اور مسکراہٹ نے اسے آگ لگا دی تھی۔ وہ دھڑ دھڑ جلنے لگی تھی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی غلط فہمی ہی دور کرنے آئی ہوں۔ یہ لیں، اس نے سفید چار تہہ کیا کاغذ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ کاغذ کو تھامتا حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں نے ہار کیوں مان لی؟ تو یہ ہماری مشرقی لڑکیوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے والدین ان کو بھیڑ بکریوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یہ تک نہیں پوچھتے کہ ہمیں جس کھونٹے سے باندھ رہے ہیں وہ ہمیں پسند بھی ہے یا نہیں۔ وسیع کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے زحا نے اسے جلتے شعلوں میں جھونک دیا ہو۔ اپنے وجود کی توہین پر وہ بری طرح سلگ گیا تھا۔ میرا جب آپ سے نکاح ہوا تو میں جانتی ہی نہیں تھی، نکاح کس چڑیا کا نام ہے، اس لیے مجبور ہوں، چاہتے ہوئے بھی اس رخصتی کو روک نہیں سکتی۔ ہاں، اب اگر میرا نکاح آپ سے کیا جاتا تو میں ضرور بغاوت کرتی، ہرگز آپ سے شادی نہیں کرتی۔ اس کے الفاظ سے کہ ایٹم بم جو اس کے وجود کے پرخچے اڑا گئے تھے، اس کے سارے وجود میں انگارے سے دہکنے لگے تھے۔ یہ آپ کی دوسری شادی کا اجازت نامہ ہے، آپ جس سے چاہیں شادی کر لیں، میرا آپ سے نہ کل کوئی تعلق تھا نہ اس رخصتی کے بعد کوئی رشتہ ہوگا۔ واٹ؟ اس کے چہرے پر غصے سے شکنیں پڑ گئی تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو شوٹ کر دے، اسے قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ جسٹ شٹ اپ زحا، بکواس بند کرو، تم کون ہوتی ہو مجھے اجازت دینے اور نہ دینے والی؟ وہ بل کھا کر بری طرح پھنکارا تھا۔ بہت درد محسوس ہو رہا ہے نا وسیع احمر اپنے رد کیے جانے پر؟ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو مت کرو زحا، ورنہ اٹھا کر تمہیں کمرے سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کے کڑوے الفاظ سیسے کی طرح اس کے روم روم میں آگ لگا رہے تھے۔ بہت غصہ آ رہا ہے نا؟ مجھے بھی آیا تھا جب میں نے بڑے ماموں کے منہ سے سنا تھا کہ آپ یہ شادی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا، اور میں اپنی ذات پر بے جا حرف گیری قطعی برداشت نہیں کرتا، اس لیے دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر کا رستہ دکھایا۔ برداشت تو کرنا پڑے گا وسیع احمد صاحب، دوسروں کی ذات کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں آپ، اپنی ذات پر اٹھی انگلی بس پسند نہیں، کل تک آپ مجھے دھتکارتے رہے، آج میں آپ کو ٹھکراتی ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ وہ غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا، احساس ذلت کے سبب اس پر تو جیسے خون سوار ہو گیا تھا، اس کو کاندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تم ٹھکراؤ گی مجھے؟ تمہیں یاد نہیں رہا میرا سلوک؟ میں نے دھتکارا تھا تمہیں، اور یہ جو بہت گھمنڈ اور غرور آ گیا ہے نا تم میں،
تو اسے بھی اپنے قدموں تلے روند ڈالوں گا۔ تم کیا ٹھکراؤ گی مجھے؟ شادی کے بعد میں نے بھی تمہیں ڈائیورس پیپر تمہارے ہاتھ میں نہ تھمائے تو میرا نام بھی وسیع احمد نہیں۔ وہ یکدم شدید اشتعال میں آ کر جو منہ میں آیا بغیر سوچے سمجھے بول گیا تھا۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے، ایک آتش فشان تھا جو زحا کے کمزور اعصاب پر پھٹا تھا اور اس کی ہستی کا سارا غرور اور مان بہا لے گیا تھا۔ اس کے الفاظ اسے عرش سے فرش پر پٹک گئے تھے۔ وہ انگشتے بدن داں رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے وحشیانہ دباؤ کے سبب کاندھوں میں محسوس ہوتے درد کو بھی بھول گئی۔ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں لبالب آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ آپ آج بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں وسیم، مگر کیوں؟ آپ چاہتے تھے آپ کی بیوی ایک بہترین ڈاکٹر ہو۔ آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں خود تک کو بھول گئی۔ وہ جو اپنی ناہموار سانسیں متوازن کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، یکدم چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا جہاں اس کا اپنا عکس بری طرح ڈول رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنا سارا ضبط ہار گئی تھی۔ پھر وہ ہچکیوں اور سسکیوں سے روتے ہوئے بولی، میں یہاں صرف آج اپنا بھرم قائم رکھنے آئی تھی، یہ نہیں چاہا تھا میں نے کہ آپ مجھ سے ہر تعلق توڑ لیں۔ آنسو تسلسل سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ بری طرح بوکھلا اور گھبرا گیا تھا۔ بلا سوچے سمجھے جو الفاظ زبان کی نوک سے ادا کر چکا تھا وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح واپس نہیں لے سکتا تھا۔ اسے بے ساختہ اور اضطراب سے اس کے کاندھے کو نرمی سے چھوا تھا، پھر شرمندگی سے پست آواز میں منمنایا تھا، میں شادی چھوڑ کر نہیں بھاگا تھا زحا، میں صرف سیمینار میں شرکت کرنے گیا تھا، مت چھوئیں مجھے۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ تم میری بات سنے بغیر نہیں جا سکتی، مجھے صفائی کا ایک موقع دو زحا، میں تمہاری ساری غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ ایک غلط فہمی تو دور کر دی آپ نے مجھے میری اوقات بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیا حشر کرنے والے ہیں آپ میرا۔ آپ چاہتے ہیں لوگ مجھ پر تھو تھو کریں، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ نہیں زحا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں چاہتا، میں نے صرف غصے میں۔ وسیع نے اس کے بازو کو پکڑنا چاہا تھا۔ اس نے شدید غصے اور اشتعال سے اس کے ہاتھ کو بھرپور نفرت سے جھٹکا۔ آپ ایسا سوچ بھی لیں تب بھی آپ مجھ سے اپنا نام الگ نہیں کر پائیں گے۔ میں زحا وسیع تھی ہوں اور مر کر بھی زحا وسیع ہی کہلاؤں گی، سنا آپ نے؟ وہ غصے سے بولتی مڑی تھی، پھر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ہاں تم مر بھی جاؤ تو زحا وسیع ہی کہلاؤ گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ بس تم آ جاؤ دلہن بن کر میرے پاس، پھر میں اپنے دل کی ہر بات تمہیں بتا دوں گا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا تھا، اس کے آنسو اب بھی اسے مضطرب کر رہے تھے۔ اسے سوچتے سوچتے جانے کا وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ اور رات کو جب مہندی کے فنکشن سے پہلے اس کی مائیوں کی رسم دوبارہ کرنے کے لیے اسٹیج پر لایا گیا تھا تو زرد لباس میں اسٹیج پر بیٹھی زحا کو دیکھ کر اسے دوپہر کو گزرا سارا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ اسی لیے صوفے پر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کے گھٹنے پر رکھے ہاتھ رکھ کر بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایم سو سوری زحا۔ اور وہ زحا کو دیکھنے لگا جو نہ صرف دور کھسک گئی تھی بلکہ اس کے ہاتھ کو بھی جھٹک گئی تھی، مگر پل بھر کے لمس سے اسے محسوس کیا تھا اسے تیز بخار ہے۔ اسی لیے مایوں کی رسم کے بعد رابعہ بھابھی سے جا کر بتایا تھا، وہ زحا کو بہت تیز بخار ہے، پلیز مجھے اس سے 5 منٹ ملنے دیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی تھیں، پھر بولی، تمہارے 5 منٹ کے ملنے سے اس کا بخار اتر جائے گا؟ میں ڈاکٹر ہوں نا، اسے چیک کر کے دوا۔ زیادہ ہوشیار مت بنو، وہ خود بھی ڈاکٹر ہے، خود ہی دوا لے لے گی۔ ایسے کیسے لے لے گی؟ ڈاکٹر اپنا علاج خود تھوڑی کرتا ہے، پلیز بھابھی۔ یوں کہو نا، اسے ملنے کے لیے بے قرار ہو، اسے دیکھنا چاہتے ہو، جو دل چاہے سمجھ لیں۔ اسے بے بسی سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ اتنے ہی بے قرار تھے تو کیوں گئے جرمنی؟ پورے 8 دن تھے تمہارے پاس، کوئی پردہ نہیں تھا، تم اسے دیکھ سکتے تھے، باتیں کر سکتے تھے، مگر اب ہم نے اسے تمہارے نام پر مائیوں بٹھا دیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ جھنجھلا کر چلایا تھا۔ زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وسیع۔ تبھی سفیان کی بیوی کرن آ کر بولی، رابعہ بھابھی زحا کہہ رہی ہے اسے دوا لے لی ہے۔ لو آ گیا اس کا جواب، اب جاؤ یہاں سے۔ بھابھی خدا کے لیے مجھے اسے ملنے دیں۔ بہت بے قرار ہو اب، یہ بے قراری شادی والی رات ہی دور ہو سکتی ہے۔ سمینہ بھابھی رابعہ بھابھی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر شرارت سے مسکرائیں۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ وہ غصے سے تل ملایا تھا، اگر اسے کچھ ہوا نا تو ساری ذمہ داری آپ لوگوں کی ہوگی۔ ہاں بھئی تم لوگوں کی ہوگی اور ہم دونوں وعدہ کر رہی ہیں ہاں بھئی ہم لوگوں کی ہوگی اور ہم دونوں وعدہ کر رہی ہیں تم سے شادی والے دن بالکل ٹھیک ٹھاک اسے تمہارے حوالے کریں گے۔ ہاں اگر تم اس کی طبیعت خراب کر دو تو الگ بات ہے۔ وہ دونوں شرارت سے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔
اور اس کی کنپٹیاں سلگ گئی تھیں۔ وہ سرخ چہرہ لیے غصے کو کنٹرول کرتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر پاؤں پٹکتا کمرے سے باہر چلا آیا تھا۔ مگر پھر مہندی کے فنکشن کے دوران ہی اسپتال سے ایمرجنسی کال آ گئی تھی اور وہ اسپتال چلا آیا تھا۔ وسیع بھائی پلیز اٹھ جائیں، کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ اسے زور سے آنکھیں موند کر کروٹ بدل لی تھی۔ وہ اسپتال سے اتنا تھکا ہوا لوٹا تھا کہ اگر قیامت بھی آ جاتی تو بھی اس کے اٹھنے کا ارادہ نہ تھا۔ پلیز وسیع بھائی اٹھ جائیں اور چل کر زحا کو چیک کر لیں، مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ اچھل کر یوں اٹھ بیٹھا تھا جیسے بچھو نے اسے ڈنگ مار دیا ہو۔ اس کی ساری نیند، ساری تھکن یکدم اڑن چھو ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ زحا کی طبیعت خراب ہے، چل کر دیکھ لیں اسے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ہنا کے کمرے کی طرف اٹھ کر بھاگا تھا۔ وہ یوں بے سدھ بستر پر پڑی تھی جیسے ساری دنیا سے ناراض ہو گئی ہو۔ اس نے بوکھلا کر پہلے اس کی نبض اور پھر دل کی دھڑکن کو چیک کیا تھا، جو بہت سلو چل رہی تھی، اور اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ میں مر کر بھی زحا بسی کہلاؤں گی، اس کی آواز اس کے آس پاس سرسرائی تھی۔ یہ کیا تم نے بے وقوف لڑکی؟ اس نے کرب سے آنکھوں کو زور سے بھینچا تھا، پھر خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگا تھا، اور تکیے کے پاس پڑی ہا باور گولیوں کی خالی شیشی نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ نہیں زحا، میری ایک غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ اس کا دل غم و کرب کی اتھاہ گہرائی میں ڈوبتا جا رہا تھا، دماغ جیسے مفلوج ہو گیا تھا۔ وسیع بھائی کیا ہوا ہے اسے؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ ہنا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنا یہ کب سے یوں؟ اسے اپنی آواز گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ رات 12 بجے تک تو یہ ٹھیک تھیں، کھانا بھی ہم نے اکٹھے کھایا، ان کا بخار بھی کم ہو گیا تھا۔ میں فجر کی نماز پڑھنے اٹھی تو انہیں بھی آواز دی، کیونکہ یہ تو روز مجھ سے پہلے نماز پڑھتی ہیں۔ میں نماز پڑھ کر آ بھی گئی مگر یہ نہیں اٹھی۔ میں نے ہلایا جلایا، پھر پریشان ہو کر آپ کو بلانے چلی گئی۔ ہنا میں اسے اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے اس کے بے جان وجود کو باہوں میں بھر کر اٹھایا۔ مگر وسیع بھائی اسے اچانک ہوا کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اسپتال جا کر پتہ چلے گا۔ ہنا سے جھوٹ بولتے ہوئے وہ اسے نظر چرا گیا تھا۔ میں تائی امی کو جا کر اٹھاتی ہوں۔ نہیں ہنا پلیز رک جاؤ، پہلے مجھے اسے لے کر جانے دو، کیونکہ ایک ایک پل اس کے لیے قیمتی ہے۔ مزید دیر اسے موت کی اور قریب کر دے گی۔ میں چلوں آپ کے ساتھ؟ ہنا نے بھاگ کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور سنو گھر میں یہ بات پہلے صرف رابعہ بھابھی کو بتانا، وہ بھی جب وہ تم سے تمہارے کمرے میں آ کر زحا کے بارے میں پوچھیں تب۔ وہ اسے ہدایات دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا وسیع بھائی؟ ہنا نے خوف سے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ہاں، میں اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اسے لوٹ کر آنا ہوگا، اور اگر یہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی نا تو وسیع احمر بھی اس کے ساتھ ہی اپنی سانسیں ہار جائے گا۔ گاڑی تیزی سے گیٹ عبور کر گئی تھی۔ وسیع، اس کے دماغ پر ایسا کون سا شدید دباؤ ہے جو اس کا یہ حال ہوا ہے؟ کہیں تم نے اسے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ وہ تمہاری طرف سے ہی خوفزدہ تھی، وہ جو اپنے ڈاکٹر ہونے کا پورا فائدہ اٹھا گیا تھا، اور یہ سب سے یہ بات چھپا گیا تھا کہ زحا نے خواب باور گولیاں کھا کر سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اسے سب سے کہا تھا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اب داؤد پھوپا کی بات پر گھبرا کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اسے کچھ؟ وہ گڑبڑا سا گیا تھا۔ وہ رخصتی نہیں چاہتی تھی وسیع، اس نے مجھ سے کہا تھا اگر تم نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ پھوپا جی شکی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے ہوش اڑا گئے تھے۔ پھوپا جی، بے شک آپ اور زحا لندن سے 1 ہفتے پہلے آئے تھے، مگر یہ بیچارہ تو آپ کے آنے سے 4 گھنٹے پہلے ہی جرمنی سیمینار میں شرکت کرنے چلا گیا تھا، اور مائیوں سے بھی 1 دن بعد آیا تھا۔ اسی بات پر بڑے ماموں نے اس بیچارے کو کتنا ڈانٹا تھا، اور یہ تو زحا سے مل بھی نہیں پایا۔ آپ خامہا رابعہ، تم اس کی حمایت مت کرو، مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں قصور اس کا ہے۔ قصور اس کا نہیں، میرا اور سمینہ کا ہے۔ زحا کی طبیعت خراب تھی، اس نے ہم دونوں کو بہت کہا، مگر ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا اس کی اتنی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کو ڈانٹنا ہے تو مجھے اور سمینہ کو ڈانٹیے، وسیع کو کچھ مت کہیے، یہ ویسے ہی اس کے لیے پریشان ہے۔ چہرہ دیکھا ہے آپ نے اس کا کتنا زرد ہو رہا ہے؟ وہ سر جھکا کر نچلا لب دانتوں سے کچلنے لگا تھا۔ کیسے اپنے جرم کا اقرار کرتا؟ وہ اس وقت ذہنی پریشانی سے نبرد آزما تھا۔ وہ خود ہی جانتا تھا وہ تو سب سے چھپا گیا تھا، مگر ہوش میں آنے کے بعد وہ نہ جانے کیا بتائے گی سب کو۔ اس کے دل میں خوف کی لہریں اٹھ رہی تھیں، اسے کھو دینے کا خوف اس کے دل کی رگوں کو چیر رہا تھا۔ اسے کب تک ہوش آ جائے گا وسیع؟ اس نے چونک کر داؤد پھوپا کو دیکھا۔ اس نے گھر سے نکلتے ہی ڈاکٹر یوسف رضا کو، جو کہ سوسائڈ کیسز ہینڈل کرنے میں مشہور تھے، کال کر کے فوراً اپنے ہسپتال پہنچنے کو کہا تھا۔ پھر ان کے ساتھ مل کر اسے بچانے کی جی توڑ کوشش کی تھی، اور وہ بچ بھی گئی تھی، مگر پھر بھی
گولیوں نے اس کے اعصاب پر برا اثر کیا تھا۔ وسیع داؤد کچھ پوچھ رہا ہے، زحا کو کب تک ہوش آئے گا؟ اب اسے خاموش دیکھ کر بولے تھے، تقریباً 8 سے 10 گھنٹے، اور میرے سر میں شدید درد ہے، میں مزید کسی کے بھی سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا۔ وہ اٹھا تھا، پھر اپنے اسپتال میں بنے اس چھوٹے سے فلیٹ نما گھر میں چلا آیا تھا۔ کیا ماضی اس قدر پاورفل ہے؟ زحا کے حال میں میری نظروں میں چھپی محبت تمہیں کبھی نظر ہی نہیں آئی؟ میری نفرت و غصے میں جب بھی تمہیں کچھ کہتا ہوں تم فوراً یقین کر لیتی ہو، اور جب محبت سے مجبور ہو کر تم سے کہتا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو کیوں یقین نہیں کرتی؟ کیوں ماضی کی تلخ یادوں میں جیتی ہو؟ کیوں بھول نہیں جاتی؟ اس نے اپنی بھاری بوجھل آنکھوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے دبایا تھا، اور ماضی تھا جو اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ زریاب یزدانی، جس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑا بیٹا احمر، پھر ابصار، ملیحہ، افتخار، اور سب سے چھوٹی کنزا جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ احمر اور ابصار کی شادیاں زریاب صاحب نے اپنے بھائی کی بیٹیوں سے کر رکھی تھیں، صالحہ احمر اور فریحہ ابصار، جبکہ ملیحہ کی شادی انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے اعزاز احمد سے کر دی تھی۔ چھوٹے بیٹے افتخار نے اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو سمرین نیازی سے شادی کی، جو اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور اچھے اخلاق اور مل جل کر رہنے والی عادت کی مالک تھی۔ تینوں بہوؤں کی اپنی ساس نگت زریاب سے خوب بنتی بھی تھی۔ زریاب پہلے سے خوشیوں کا گہوارہ رہا کرتا تھا۔ صالحہ احمد کو قدرت نے 4 بیٹوں سے نوازا، نوفل، فیصل، سفیان اور سب سے چھوٹا وسیع احمد۔ بیٹی جیسی انمول نعمت سے صالحہ بیگم محروم ہی رہیں۔ فریحہ ابصار کے 3 بچے تھے، عمیر، نورین اور اشر۔ ملیحہ اعزاز کو قدرت نے 2 بچوں سے نوازا، اور رابعہ اور وجدان ثمر افتخار کے بھی 2 ہی بچے تھے، حنا اور حسین عرف سنی۔ زریاب یزدانی نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کنزا کی شادی اپنے دوست اور بزنس پارٹنر رمیز عالم کے بیٹے داؤد عالم سے کی۔ داؤد عالم نے یہ شادی اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر کر تو لی، مگر وہ کنزا سے وفا نہ کر سکا، کیونکہ وہ تعلیم حاصل کرنے لندن گیا تھا، اور وہیں اس کی دوستی جولین جوزف سے ہوئی، اور وہ اسے دل دے بیٹھا تھا۔ رمیز عالم جولین کو اپنی بہو بنانا نہیں چاہتے تھے، مگر کنزا سے شادی کے بعد داؤد عالم لندن گیا اور جولین سے شادی کر لی۔ داؤد عالم کی بے وفائی کا غم کنزا کو اندر ہی اندر کھاتا رہا، اور یہ غم ہی اس کے برین کینسر کا سبب بنا۔ وہ جو ہر بات اپنا ہر غم اپنے گھر والوں سے چھپائے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے رکھتی تھی، مگر جب اسے موت بے حد قریب نظر آئی تو اس نے ہر بات مرنے سے پہلے زریاب یزدانی کو بتا دی تھی، پھر ان سے اپنی آخری خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ ابا جی، آپ میری بیٹی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیے گا، اسے داؤد عالم کو کبھی مت دیجیے گا، ورنہ میری بیٹی سوتیلی ماں کے سائے میں رہے گی۔ کنزا نے 1 سال کی زحا کو زریاب یزدانی کے بازوں میں دیا تھا۔ یہ 1 سال کی ہو گئی ہے اور اس نے آج تک اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ مجھ سے وعدہ کریں، میری بیٹی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ زحا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ مگر تم مت جاؤ، زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر اس کی موت اٹل تھی، کوئی بھی مرتے ہوئے کو زندگی نہیں دے سکتا، اور وہ بھی سب کو روتا چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی موت کی خبر سن کر داؤد عالم پاکستان آیا تھا، مگر اسے دیکھتے ہی زریاب صاحب اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھے تھے۔ تم میری بیٹی کے قاتل ہو، میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون سی بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ وہ صرف میری کنزا کی بیٹی ہے، اس کی نشانی ہے، میں اس کو کبھی تمہیں نہیں دوں گا، تم کبھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ نامراد ہی لندن واپس لوٹ گیا تھا۔ نگہت بیگم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں، اور کنزا کی وفات کے 4 ماہ بعد ہی یہ دنیا چھوڑ گئیں۔ زحا کی پرورش کی ساری ذمہ داریاں صالحہ بیگم نے سنبھال لی، کیونکہ ایک تو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا وسیع 6 سال کا تھا اور اسکول جاتا تھا، جبکہ دوسری دیورانیوں کے بچے چھوٹے تھے۔ پھر صالحہ بیگم کو تو زحا کی شکل میں بیٹی جیسی نعمت ملی تھی، وہ خوبصورت اور گول مٹول سی زحا کو پا کر ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ زحا 5 سال کی تھی اور اول کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ جب زریاب صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنی موت سے خوفزدہ ہو گئے، احمد اگر میں مر گیا تو داؤد عالم زحا کو لے جائے گا۔ احمد اور صالحہ بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ہائے، ایسے کیسے لے جائے گا؟ ابا جی، بیٹی ہے میری، یہ میری مت بھولو، داؤد عالم اس کا سگا باپ ہے، میں اسے کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ صالحہ بیگم نے زحا کو باہوں میں بھرا، پھر بے اختیار رونے لگی تھیں۔ ایک راستہ ہے صالحہ بیگم، اگر تم اس کا نکاح اپنے بیٹے وسیع سے کر لو تو پھر یہ تمہاری بہو ہو جائے گی، پھر میرے مرنے کے بعد بھی داؤد عالم اسے نہیں لے جا سکے گا، میں بھی سکون سے مروں گا۔
مگر ابا جی ابھی تو یہ دونوں بچے ہیں، کیسے انہیں اتنے اہم رشتے میں باندھ دیں؟ احمد صاحب الجھ کر باپ کو دیکھنے لگے تھے۔ آج بچے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے احمد۔ مگر ابا جی میرا دل نہیں مان رہا، بڑے ہو کر ان کے نظریات و خیالات الگ ہوئے تو ہم صرف داؤد عالم کے ڈر سے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیں؟ احمد تو مجھے نا امید کر رہا ہے، میں اوپر جا کر کنزا کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس کی بیٹی کو یوں ہی بے سہارا؟ تو نے بھی تو وعدہ کیا تھا کنزا سے۔ میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں ابا جی، میں دیکھ لوں گا داؤد عالم کو کیسے لے جائے گا وہ زوہا کو۔ یہ تیار نہ ہو مگر میں تیار ہوں تایا ابو، میں ضرور زوہا کا نکاح وسی سے کروں گی، میں اپنی بیٹی کسی اور کو نہیں دوں گی۔ پاگل مت بنو صالحہ، چھوٹے بچوں کا نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں درست نہیں ہے مگر میری نظر میں درست ہے، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی اور کوئی بات نہیں، یہ میرے وسی کی ہی دلہن بنے گی۔ اور احمد صاحب نے صالحہ بیگم کی ضد دیکھ کر لب بھینچ لیے تھے۔ پھر ایک ہفتے بعد ہی زوہا داؤد کا نکاح وسی احمد سے کر دیا گیا۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ہی زریاب صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے، مگر یہ سکون لے کر اپنے ساتھ گئے کہ وہ زوہا کو محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر جا رہے ہیں۔ زوہا کا 5th کلاس کا رزلٹ آیا تھا اور وہ پروموٹ آئی تھی۔ اس بات کو لے کر فرحیہ چچی کی بیٹی نورین کی رگ شرارت بھڑکی تھی۔ وہ وسی کے کمرے میں داخل ہوئی جو ابھی کالج سے لوٹا تھا۔ وسی بھائی، آپ کو یاد ہے ابھی 6 ماہ پہلے آپ نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا؟ ہاں، وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا فخریہ انداز میں مسکرایا تھا۔ مگر بہت افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی 5th کلاس میں پروموٹ آئی ہے۔ مت کہا کرو اسے میری بیوی، اس نے غصے سے رپورٹ کارڈ اس کے ہاتھ سے لی، پھر امی کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہیں کیا کارنامہ انجام دیا ہے آپ کی لاڈلی نے؟ وہ غصے سے تلملایا تھا۔ وسیع زوہا کے پیپروں کے دوران نوفل کی شادی تھی، دوسرے بچوں نے بھی پیپر دیے تھے، ان میں سے تو کوئی پروموٹ نہیں آیا۔ دیکھو وسیع، زوہا میتھ میں کمزور ہے، میں نوفل کی شادی کی تیاریوں میں اس پر توجہ نہیں دے سکی۔ دوسرے بچوں کی ماں نے تو توجہ دی تھی اپنے بچوں پر۔ تم فکر مت کرو، آئندہ پروموٹ نہیں آئے گی۔ امی قسمت پھوڑ دیا آپ نے میری اس جاہل گوار سے، میرا نکاح کر کے کہاں میں ذہین فتین اور کہاں وہ خود ذہن۔ اسے سمجھا دے، اسے پڑھنا ہے، میری طرح ہی ڈاکٹر بننا ہے، ورنہ وہ پاؤں پٹختا کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ بھاگ کر اندر آتی زوہا اسے ٹکرائی تھی۔ جاہل گوار، جب دیکھو کھیلتی رہتی ہو، وہ غصے سے چلایا تھا۔ زوہا ڈر کر صالحہ بیگم کی گود میں چھپ سی گئی تھی۔ وسی، اب ہر کوئی تمہاری طرح جنونی نہیں ہوتا، تمہیں شوق ہے پڑھنے کا، تم پڑھو، مگر اس کی عمر ہے کھیلنے کودنے کی۔ امی نے غصے سے اسے جھڑکا تھا۔ آپ کی باتیں اسے جاہل ہی رکھیں گی۔ وہ خفا ہوتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ رابعہ کو اللہ نے ایک پیاری سی گڑیا فریال دی تھی۔ ابھی وہ 1 سال کی ہی تھی کہ دانیال صاحب اس کے پیچھے چلے آئے۔ زوہا اسکول سے آ کر کبھی فریال کو تو کبھی دانیال کو اٹھائے گھومتی نظر آتی۔ اسی بات پر وسیع جھنجھلا جاتا تھا۔ کبھی پڑھ بھی لیا کرو احمق، کبھی بچے سنبھالتی ہو، کبھی کچن میں کام کرتی ہو، یہ سب کام نہیں آئے گا تمہارے، پڑھنا کام آئے گا۔ وہ ایک پل کو چونک کر اسے دیکھتی، پھر رابعہ بھابھی کو ان کا بچہ تھما کر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ مگر ڈھیر ساری محنت کرنے کے باوجود اس کا میٹرک میں اچھے نمبروں سے B گریڈ آیا تھا، اور اس کا رزلٹ دیکھ کر وسیع غصے سے چلایا تھا، یہ رزلٹ آیا ہے تمہارا؟ جانتی بھی ہو میڈیکل جوائن کرنے کے لیے تمہیں A1 گریڈ کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت محنت کی تھی، اور کتنی محنت کروں؟ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ جتنی محنت کچن میں کرتی ہو، خبردار اب اگر تم مجھے کچن میں نظر آئیں، انٹر میں تمہیں ہر حال میں A1 گریڈ لانا ہے، اس لیے ابھی سے محنت شروع کر دو۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے بولا تھا۔ بس کرو وسیع، کیوں اس بیچاری کو ڈانٹ رہے ہو؟ اب یہ تمہاری طرح تو ذہین نہیں ہے کہ ٹاپ کرتی پھرے۔ رابعہ بھابھی، آپ لوگوں نے میرا نکاح اس کند ذہن لڑکی سے کیا؟ اب ہر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کند ذہن ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس سے اچھی تو نورین ہے، A گریڈ آیا ہے اس کا۔ رابعہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ بات تمہیں نورین نہیں کہی ہوگی؟ وہ زوہا کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں پڑی رہتی، بلکہ یہ ہے ہی نکمی جاہل گوار۔ بس کچن کے کام کروا لو اس سے، پڑھنے کے نام پر اس کی جان جاتی ہے، اسے سمجھا دے، اسے ہر حال میں میڈیکل جوائن کرنا ہے۔ وسیع کمرے سے گیا تو وہ رابعہ بھابھی کے کاندھے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ مجھے نہیں بننا ڈاکٹر، اچھی زبردستی ہے۔ زوہا چپ کرو، اس نورین کی بچی کی شکایت تو میں ابصار ماموں سے کروں گی۔ وہ کیوں مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں؟ میں نہیں بنوں گی ڈاکٹر، وہ بسوری تھی، اس لیے حکم چلاتا ہے تم پر، اس کا حق ہے، بیوی ہو تم اس کی۔ رابعہ نے بہت پیار سے اس کے آنسوں کو صاف کیا۔ آپ بھی تو نوفل بھائی کی بیوی ہیں، وہ تو آپ کو نہیں ڈانٹتے، اور یہ وسیع ہر وقت کڑوا کریلا بنا گھومتا رہتا ہے۔ مجال ہے جو کبھی پیار سے بات بھی کر لے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔
رابعہ بھابھی کھلکھلا کر ہنسی تھی. ابھی تم صرف اس کی منقوہہ ہو، جب بیوی بنو گی تو دیکھنا وہ تم سے کتنا پیار کرے گا. سچ بھابھی، وہ بے قراری میں جلدی سے بول گئی تھی. پھر رابعہ بھابھی کو شرارت سے ہنستا دیکھ کر جھیم گئی تھی. بالکل سچ، مگر تم ایک کام کرو، کچن میں جانا کم کرو اور پڑھائی پر زیادہ توجہ دو. وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولی. فرسٹ ایئر کے پیپروں میں سے 2 ماہ پہلے فیصل بھائی کی شادی تھی اور انٹر کے فائنل پیپروں سے پہلے اسے ملیریا بخار ہو گیا تھا. سمینا بھابھی نے اس پر بہت محنت کی تھی اور زوہا کی محنت رنگ بھی لائی تھی. اس کا پہلی بار A گریڈ آیا تھا، مگر نمبر میڈیکل میں ایڈمیشن سے کم تھے اور وہ کچن میں کھڑی بریانی بنا رہی تھی جب اخبار لیے وہ کچن میں داخل ہوا تھا. تمہیں انٹر دوبارہ کرنا پڑے گا، تمہارے 2 سال ضائع ہو جائیں گے تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے. وہ غصے سے دھاڑا تھا. میں انٹر دوبارہ نہیں کروں گی، بلکہ BSc میں ایڈمیشن. میں جو بھونک رہا ہوں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ وہ اس کے غصے سے خوفزدہ ہو کر دیوار سے جا لگی تھی، مگر پھر بھی ہمت کر کے بولی. مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، مجھ سے اتنی محنت نہیں ہو سکتی. میں BSc ہی تو تم انٹر دوبارہ نہیں کرو گی؟ جی. تم ڈاکٹر بننا نہیں چاہتی؟ جی. وہ منمنائی تھی. تو میں بھی تم جیسی نکمی لڑکی کو ہرگز اپنی بیوی نہیں بناؤں گا. آج تم میری ایک خواہش کا احترام نہیں کر رہی، زندگی میں دوسری خواہشات کا احترام کیا خاک کرو گی؟ اس لیے میں آج تم سے اپنا ہر ناتا، ہر تعلق توڑ لوں گا. وسیع، اس نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا. کس قدر سنگ دل نظر آ رہا تھا وہ اسے. میں وسیع احمد زریاب آج اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی منقوہہ زوہا داؤد عالم کو اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا کچن میں داخل ہوتی رابعہ نے گھبرا کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا. وسیع، ہوش میں تو ہو؟ جانتے بھی ہو کیا کرنے لگے ہو تم؟ ہاں مجھے معلوم ہے. مجھے 10 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ نکاح کے معنی و مفہوم نہیں جانتا. آج 21 سال کا نوجوان ہوں. میں طلاق کے معنی اچھی طرح جانتا ہوں. اس لڑکی سے میری زندگی عذاب ہو جائے گی شادی کر کے. شور کی آواز سن کر سبھی کچن میں چلے آئے تھے. وسیع، خدا کے عذاب سے ڈرو. کیوں اپنی بیکار سی خواہش کے پیچھے اس معصوم کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ میں اس کی اور اپنی زندگی برباد ہونے سے بچا رہا ہوں. اسے ڈائیورس دوں گا تو آپ اس کی شادی کسی اچھے سے لڑکے سے کر دینا. کیا بکواس کر رہے ہو وسیع؟ بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ بند کرو یہ تماشا. نوفل غصے سے اس پر چیخا تھا. آپ کیوں اسے میرے ساتھ نتھی رکھنا چاہتے ہیں؟ میں اسے ڈائیورس دینا چاہتا ہوں. دھڑام کی آواز کے ساتھ ہی سب لوگ زوہا کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی. فیصل نے آگ برساتی نظروں سے اسے گھورا تھا. جی تو چاہتا ہے وسیع تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں. لاواری سمجھ رہے ہو اسے؟ بہن ہے یہ ہماری. تم دفع ہو جاؤ یہاں سے. تمہارا نکاح ابو نے کیا تھا. وہ بزنس کے سلسلے میں شارجہ گئے ہوئے ہیں. وہی واپس آ کر تمہارا فیصلہ کریں گے. فیصل زوہا کو اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا. پھر نوفل سے بولا. بھائی آپ جا کر کسی اچھے سے ڈاکٹر کو لے آئیں. نوفل گیراج کی طرف بڑھا تھا. پھر اسے کھڑا دیکھ کر غصے سے بولا. تم دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ کھڑے کیوں ہو؟ اس نے بے حد حیرانی سے اپنی ماں اور بھائیوں کو دیکھا. دوسرے لوگ بھی گردن جھکائے خاموش کھڑے تھے. اس نے سلگتی نظروں سے سب کو دیکھا، پھر پاؤں پٹکتا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا. ڈاکٹر آ کر زوہا کو دیکھ گیا تھا اور اس سے 6 گھنٹوں بعد ہوش بھی آ گیا تھا، مگر اسی مسلسل چپ ہر کسی کو پریشان کیے ہوئے تھی. سمینا بھابھی کھانے کی ٹرے لیے اس کے سامنے بیٹھی تھیں اور اس سے کھانے پر اصرار کر رہی تھیں. پچھلے 3 دنوں سے تم نے نہ کھانے کے برابر کھایا ہے. پلیز کچھ کھا لو، اس طرح تو تم مر جاؤ گی. ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا. تبھی نیچے سے احمد صاحب کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں ابھری تھیں. وہ دوپہر کو شارجہ سے لوٹے تھے اور سارا قصہ سن کر سفیان کو وسیع کو ہاسٹل سے لینے بھیجا تھا. وہ بھی سمینا بھابھی کی طرف بوکھلا کر سیڑھیوں کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی. تیری ہمت کیسے ہوئی زوہا کو ڈائیورس کی دھمکی دینے کی؟ زوہا ڈاکٹر نہیں بنے گی بلکہ وہ BSc ہی کرے گی. یہ میرا فیصلہ ہے، سمجھے؟ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے لہجے میں بولے. تو پھر میرا بھی فیصلہ سن لیں. اگر ایسا ہوا تو میں ضرور زوہا کو ڈائیورس دوں گا. وہ نڈر اور ضدی لہجے میں بولا تھا. احمد صاحب غصے سے بھرے کسی شعلے کی مانند اس کی طرف بڑھے. پھر ان کا دایاں ہاتھ اٹھا تھا اور کئی زوردار تھپڑ وسیع کے گال کو سرخ کر گئے تھے. ذلیل کمینے، تیری اتنی جرت کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اسے ڈائیورس دے گا؟ کمرے میں یکدم کھلبلی مچ گئی تھی. سب لوگ بوکھلا گئے. صالحہ بیگم گھبرا کر رونے لگی تھی، جبکہ ابصار اور افتخار احمد صاحب کو اور نوفل اور فیصل وسیع کو پکڑ کر ایک دوسرے سے دور کرنے لگے تھے. احمد بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوان جہان لڑکا ہے، آرام سے بات کریں. ارے بھاڑ میں گئی اس کی جوانی. میرا کھاتا ہے، میری ہی پیسوں سے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور مجھے ہی کہہ رہا ہے اسے طلاق ضرور دوں گا. نکل جاؤ میرے گھر سے. آج کے بعد میں سمجھوں گا میرے 4 نہیں صرف 3 بیٹے ہیں. اب میں خود بھی یہاں ایک پل کے لیے نہیں رکوں گا. اتنی انسلٹ کی آپ نے سب لوگوں کے سامنے. میری اس لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. لڑکی نہیں، میری بیٹی ہے وہ. اور آج سے آپ کا بیٹا نہیں. وہ بھی غصے سے چٹک کر چیخا تھا. تو میرے گھر میں کھڑے کیوں ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے. مگر جانے سے پہلے زوہا کو ڈائیورس دے کر جاؤ. اس کی عدت مکمل ہوگی تو میں اس کی شادی اب سفیان سے کروں گا. بہت بڑی غلطی کی میں نے جو اس کا نکاح تجھ جیسی بدبخت اولاد سے کیا.
آپ پیپر تیار کروا لیں، میں سائن کر دوں گا۔ وہ پلٹنے لگا تھا جب سفیان نے بڑے اضطراری انداز میں اسے پکارا تھا، مت کرو ایسا، مت ہم سب کو ذہنی کرب دو، زحا کے بارے میں سوچو، وہ بہت بیمار ہے، اس کی فکر کرو وسیع، وہ تم سے پیار کرتی ہے، تم اسے تھوڑا وقت دو، وہ ضرور تمہاری خواہش کا احترام کرے گی۔ تم کس بات کی تمہید باندھ رہے ہو؟ سیدھی طرح کیوں نہیں کہہ دیتے وہ لڑکی آپ کو بھی قبول نہیں؟ یہ بات نہیں ہے وسیع، زحا بہت اچھی لڑکی ہے، مگر میں نے اسے ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے۔ مگر وہ آپ کی سگی بہن تو نہیں، خون کا رشتہ تو نہیں ہے آپ دونوں کے درمیان، وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے دل کا رشتہ، میں دل سے اسے اپنی بہن۔ سفیان احمد صاحب غصے سے دھاڑے تھے۔ اگر تم زحا سے شادی کرنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے انکار کرو، اس گھٹیا انسان سے کیوں بحث کر رہے ہو؟ اور اگر تمہیں بھی انکار ہے تو تم بھی یہ گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ ابو، سفیان نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا، پھر سیڑھیوں پر کھڑی زحا کو جس کا چہرہ اسے اتنی دور سے بھی زرد نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ رشتہ قبول کرنا مشکل ضرور ہوگا، مگر ناممکن نہیں۔ آپ وسیع سے کہیں زحا کو ڈائیورس دے دے، میں تیار ہوں۔ اور سیڑھیوں پر کھڑی زحا کا دماغ یکدم سن ہو گیا تھا، اسے تو ہمیشہ انہیں اپنا سگا بھائی ہی سمجھا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ اسے بے جان مٹی کا بت سمجھ رہے ہیں کیا؟ دل لگانا اتنا آسان ہے؟ اس کی مرضی کا، اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے نہ کل اس کی مرضی کو اہمیت دی تھی، نہ اب دے رہے تھے۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، آنکھوں کے آگے یکدم اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ایک گرل چھوٹ گئی تھی اور وہ سیڑھیوں سے سلپ ہوتی نیچے کی طرف گرتی چلی گئی۔ سمینہ اسے نیچے گرتا دیکھ کر چلائی تھی، سب لوگ بھی اس کی طرف دوڑے تھے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ فیصل، گاڑی نکالو، احمد صاحب گھبرا کر چلائے تھے۔ نوفل نے اسے بازو میں اٹھایا، پھر گیراج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا نا وسیع تو میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ احمد صاحب غصے میں سب لوگوں کے پیچھے گیراج کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے بولے تھے۔ صالحہ بیگم نے شدید اشتعال میں آ کر اسے 2 ہتھڑ لگائے تھے۔ خدا کے قہر و غضب سے ڈر وسیع، کیوں اس معصوم بچی کی بد دعا کو سمیٹ رہا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے امی؟ وہ ان کی بہتی آنکھوں سے نگاہ چرا کر آہستگی سے ان کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑانے لگا تھا۔ شادی گڑیا گڈے کا کھیل ہے، آپ لوگوں کے لیے اس سے نکاح توڑوایا، اس سے کر دیا، اسے طلاق دیتے ہوئے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، اسے بھی ہو رہی ہوگی، تھوڑا صبر تو کریں۔ مگر نہیں، ہمارے ابو کو تو نہ جانے کس بات کی جلدی مچی ہے۔ صالحہ بیگم دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر صوفے پر بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اگر تو نے اسے طلاق دی نا وسیع تو میں تمہاری کبھی شکل نہیں دیکھوں گی۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی اس بے جا خواہش کا پیچھا چھوڑ دے، کیوں خواہاں کی ضد پکڑ رکھی ہے؟ میں اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ اگر زحا ڈاکٹری پڑھنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اسے… خدا کرے وسیع ایک دن تو اپنے اس فیصلے پر پچھتائے، تو بھی اسی درد و تکلیف سے گزرے جس سے آج وہ بچی گزر رہی ہے۔ کیسی ماں ہے آپ؟ اپنی سگی اولاد کو بددعا دے رہی ہیں۔ وہ خفا ہوا۔ وہ بھی میری سگی ہے، پیدا ہی تو نہیں کیا، پالا تو ہے میں نے اسے۔ تو دفع ہو جا، نکل جا میرے گھر سے، صالحہ بیگم ہسیانی انداز میں چلائی تھی۔ اور وہ واقعی بیگ کاندھے پر رکھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس جنم جلے کو جنم دینے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، یا یہ کاش پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا۔ کتنی کالک مل گیا میرے منہ پر، میں کیا منہ دکھاؤں گی تایا ابو کو اور کنزا کو؟ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ وہ ہزیانی انداز میں روئے جا رہی تھیں۔ چپ کر جنابی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فریحہ افسار انہیں چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمرین بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی تھی۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا فریحہ، ہم نے داؤد عالم کو اس کی بیٹی دیکھنے تک نہیں دی۔ داؤد عالم نے جو کچھ کنزا کے ساتھ کیا اس کی سزا خدا اسے دیتا، مگر سزا تو ہم نے دی اسے۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی، زحا کو بیٹی کے روپ میں پا کر خود غرضی کی پٹی بند گئی تھی میری آنکھوں پر۔ اسی بات کی آج مجھے سزا مل رہی ہے۔ کاش میں نے داؤد عالم کو اس کی بیٹی سونپ دی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا مجھے۔ کتنی بڑی غلطی کی میں نے، خدا مجھے معاف کر دے۔ ایک باپ کو اس کی بیٹی سے جدا رکھا۔ اور اندر آتا سفیان احمد ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ زحا کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ 3 دن موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد چوتھے دن ڈاکٹرز نے اس کی زندگی کی نوید دی تھی۔ سب لوگ جو اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ 15 دن اسپتال میں رہنے کے بعد آج 16ویں دن وہ زریاب پیلس آئی تھی، اور اس کے آنے کے 2 گھنٹے بعد ہی 16 سال بعد ایک بار پھر داؤد عالم زریاب پیلس آیا تھا۔ تم؟ احمد صاحب کو داؤد عالم کو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ کیا لینے آئے ہو آج یہاں؟ وہ جو پہلے ہی ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے، داؤد عالم کو دیکھ کر ان کے اعصاب مزید بوجھل سے ہو گئے تھے۔ میں یہاں آج اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ واٹ؟ تم اچھی طرح جانتے ہو وہ میری بیٹی ہی نہیں، میری بہو بھی ہے۔
کیسی بہو؟ داؤد عالم استہزائیہ ہنسی ہنسے تھے. زبردستی کے رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے. یہ بات میں ہی نہیں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. وسیع زحا کو ڈائیورس دینا چاہتا ہے اور میں. تم یہ سب کس طرح جانتے ہو؟ احمد صاحب کے حواس معطل ہو گئے تھے. یہی نہیں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بیٹی 15 دن اسپتال میں رہ کر آئی ہے. اب اگر آپ سے میری بیٹی کی خوشیوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو پلیز میری بیٹی مجھے دے دیں. نہیں، کسی صورت بھی نہیں. وہ میری بیٹی ہے، پیار کرتا ہوں میں اس سے. احمد صاحب لڑکھڑا سے گئے. اگر وسیع زحا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی امانت آپ کو لوٹا دوں گا. نہیں، اگر وسیع نے اسے طلاق دے بھی دی تو میں اس کی شادی سفیان سے کر دوں گا. اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا. دل لگانا اور شادی نبھانا آسان نہیں ہے عمر بھائی. میری بیٹی کی شادی وسیع احمد سے ہی ہوگی. ایک عرصے وہ اس کے نام سے منسوب رہی ہے، اب کیسے کسی دوسرے شخص کو قبول کر لے گی؟ چاہے جو ہو، میرا باپ اسے میرے حوالے کر کے گیا تھا، میں اسے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا. کرنا تو پڑے گا عمر بھائی، کیونکہ اس بار مجھے میری بیٹی نے پکارا ہے. وہ بالغ ہے. اگر آپ اسے مجھے نہیں سونپیں گے تو میں کورٹ کا سہارا لوں گا. جھوٹ بکواس، تم زحا پر الزام لگا رہے ہو. زحا تو تمہارے بارے میں جانتی تک نہیں. یہ رہا اس کا خط. اس کی رائٹنگ تو پہچانتے ہیں نا آپ؟ زحا کا خط دیکھ کر احمد صاحب کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. زحا، سفیان کو بلا کر لاؤ. وہ بمشکل حلق سے آواز کھینچ کر لائے اور وہ چلی آئی تھی، سر جھکائے، نگاہ چرائے، گردن مجرموں کی طرح جھکائے کھڑی تھی. کہاں کمی رہ گئی میرے پیار میں؟ کہاں غلطی ہوئی مجھ سے جو تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا. اپنے بیٹوں سے بڑھ کر چاہا میں نے تمہیں. مجھے معاف کر دیں بڑے ابو. وہ ان سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگی تھی. کیوں معاف کر دوں میں تمہیں؟ درد دیا ہے تم نے مجھے، شرمندہ کیا ہے تم نے مجھے. میرے باپ کے سامنے وسیع نے کیا کم کیا تھا جو تم نے مجھے توڑ دیا؟ تمہاری خاطر میں نے اپنے بیٹے سے رشتہ توڑ لیا، پھر بھی تم نے ایک پل میں مجھے برباد کر دیا. مجھے یہ احساس دلایا کہ میں تمہارا باپ نہیں، ماموں ہوں. یہی تو میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ وسیع سے رشتہ توڑ دیں. میں خود غرض نہیں ہوں. میں ایک باپ سے اس کے بیٹے کو جدا کرنے کا سبب نہیں بننا چاہتی. نہیں، اب وسیع اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گا. نہیں بڑے ابو، آپ اس پر اس گھر کے دروازے بند مت کریں. اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ یہ گھر اور یہ سب رشتے اس کے ہیں. میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے. کیوں حق نہیں ہے؟ ان سب پر تمہارا حق ہے. تم میری بیٹی ہی نہیں، میری بہو بھی ہو. جس شخص سے یہ رشتہ جڑا ہے وہ مجھے ٹھکرا گیا ہے بڑے ابو. وہ کرب سے بولی تھی. وہ ٹھکرا گیا تو کیا ہوا؟ میں تمہاری شادی سفیان سے. نہیں بڑے ابو، وہ بوکھلا کر ان سے الگ ہو گئی تھی. آپ ایسا سوچیے گا بھی مت. سفیان میرا بڑا بھائی ہے. زحا، صرف چند دن تمہیں لگیں گے، پھر سب ٹھیک. نہیں بڑے ابو، میں مر بھی جاؤں تب بھی نہیں. ٹھیک ہے، اگر تمہیں سفیان سے شادی نہیں کرنی تھی تو تم مجھ سے کہتی ہیں. تم نے داؤد عالم کے کیوں؟ میں یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں بڑے ابو. یہاں میرا دم گھٹ جائے گا. ٹھیک ہے زحا، جیسے تمہاری مرضی. انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا تھا، پھر اسے بازوں کے حصار میں لیے داؤد عالم کے پاس چلے آئے تھے. میں اسے تمہیں سونپ تو رہا ہوں داؤد عالم، مگر اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے تم نہیں جانتے. اس کا خیال رکھنا. داؤد عالم نے آج زندگی میں پہلی بار اسے سینے سے لگایا تھا. اپنی بیٹی کو پہلی بار چھوا تھا. درد کا ایک سمندر تھا جو دل سے ابل کر آنکھوں سے بہ رہا تھا. کافی دیر بعد احمد نے ہی اس آگے بڑھ کر داؤد عالم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا. بس کرو، وہ ویسے ہی بیمار ہے، اسے مت رلاؤ. داؤد عالم روئی روئی آنکھوں سے مسکرائے تھے. چلیں زحا، ڈیڈی میں سب لوگوں سے مل لوں. ہاں جاؤ، سب سے مل آؤ. زحا لاؤنج سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی جب احمد صاحب داؤد عالم سے بولے، ویسے تو میں خود زحا سے ملنے لندن آؤں گا، مگر پھر بھی تم اسے لے جا کر اپنی انگریز بیوی کے حوالے مت کر دینا. احمد بھائی، میں نے کنزا کے ساتھ زیادتی کی تھی. اس کی سزا قدرت نے مجھے بہت جلد دے دی تھی. جولین تو طلحہ کی پیدائش پر ہی یہ دنیا چھوڑ گئی تھی. میں نے اکیلے ہی طلحہ کی پرورش کی ہے. کیا؟ احمد صاحب نے حیرانی سے داؤد عالم کو دیکھا، پھر گہرا سانس کھینچ کر بولے، افسوس ہوا سن کر. اب آئے ہو تو رک جاؤ، رات کا کھانا کھا کر جانا. بلکہ تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ صبح 11 بجے کی. ٹھیک ہے، رات یہیں رک جاؤ. زحا سب سے آرام سے مل لے گی. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اگر آپ میرا ایک مشورہ مان لیں تو آپ وسیع کو معاف کر دیں، اسے گھر لے آئیں. ابھی وہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے. نہیں داؤد عالم، وسیع کو میں بھی. میری بیٹی کا مستقبل بندھا ہے اس کے ساتھ. اگر وہ بھٹک گیا، غلط ہاتھوں میں پڑ گیا تو کل کو میں اور آپ دونوں ہی روئیں گے. میں نے آپ کی بہن کا مستقبل تاریک کیا تھا اور وسیع میری بیٹی کا مستقبل تاریک کر سکتا ہے. جانتے ہیں زحا کیوں سفیان کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ وسیع کے سپنے پلکوں پر سجا چکی ہے اور میں نہیں چاہتا میری بیٹی کا حال بھی کنزا جیسا ہو. داؤد عالم کی بات اگرچہ تلخ تھی مگر سچ تھی. میں زحا کے مستقبل کو تاریک نہیں ہونے دوں گا داؤد عالم. وہ ایک عزم سے بولے تھے. تو پھر وسیع کو جا کر گھر لے آئیں. شاید وقت کے ساتھ ساتھ وسیع زحا کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. اگر وسیع زحا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو تم میری امانت مجھے واپس کر دو گے. احمد صاحب نے گہری نگاہوں سے داؤد عالم کو دیکھا تھا. بالکل احمد بھائی، بیٹیاں پاس رکھنے کی چیز تو نہیں.
پھر مجھے وقت آنے پر اس کی شادی تو کرنا ہوگی، اور اگر میری بیٹی کو اس کی محبت مل جائے گی مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، عمر صاحب لب دانتوں میں دبا کر اس طرابی انداز میں سر جھکا گئے تھے۔ زحا کی خاطر میں وسیع کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تم اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ بالکل احمر بھائی۔ ایک عرصے بعد داؤد عالم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وسیع تم ہوٹل سلیکٹ کرو، میں 5 منٹ میں بات لے کر آیا، پھر ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ اسد ہمدانی واش روم میں گھس گیا تھا، تبھی کسی نے کمرے کا دروازہ نوک کیا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، پھر باہر کھڑے اجنبی شخص کو دیکھ کر بولا، جی فرمائیں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں تم سے ملنے اور تمہیں لینے آیا تھا وسیع۔ جی کون ہے آپ اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میں داؤد عالم ہوں، زحا کباب۔ اس کا حلق یکدم ان کے تعارف کروانے پر کڑوا ہوا۔ اسے معلوم تو تھا داؤد عالم لندن میں رہتا ہے۔ لندن آتے ہوئے ابو نے بھی ہدایت کی تھی کہ وہ داؤد عالم سے لندن جا کر رابطہ کرے، مگر اس نے پچھلے 4 ماہ میں ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ زحا سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے پاس سڈنی گیا ہوا تھا، فون پر میری احمد بھائی سے بات ہوئی، انہیں سے مجھے معلوم ہوا کہ تم FRCS کرنے لندن آئے ہوئے ہو۔ میں کل ہی سڈنی سے واپس آیا اور آج تمہیں ڈنر کے لیے لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ہمدانی واش روم سے بال خشک کرتا باہر آیا۔ وسیع اب بتاؤ کون سے ہوٹل ڈنر کرنے چلیں؟ پھر اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر بولا، وسیع یہ کون ہے؟ وہ لب بھینچے کھڑا تھا۔ زحا کے لندن آ جانے کے بعد اسے سوچا تھا خس کم جہاں پاک، مگر اب داؤد عالم کو دیکھ کر اسے ابو کا کارنامہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اسے تو FRCS کے لیے امریکہ جانے کے لیے کہا تھا، مگر اس کے داخلے کے بعد ابو نے بتایا تھا کہ اس کا داخلہ انہوں نے لندن۔ وسیع میں پوچھ رہا ہوں یہ کون ہے؟ میں اس کا پھپھا ہوں، اس کو ڈنر کے لیے لینے آیا ہوں۔ وسیع تم نے بتایا نہیں، یہاں لندن میں تمہارے پھپھا بھی رہتے ہیں؟ چلو تمہارے ڈنر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب میں سوچوں مجھے کہاں جانا ہے۔ تم وسیع کے دوست ہو اور اس کے روم میٹ بھی، تم بھی چلو میرے ساتھ میرے گھر ڈنر کے لیے، میری بیٹی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ کیوں وسیع؟ سچ انکل میں بھی چلوں؟ اسد ہمدانی یکدم بے حد خوش ہوا تھا، جبکہ وسیع کا دل چاہا تھا اسد ہمدانی کا گلا دبا دے۔ وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے بہانہ بناتے ہوئے بولا، وہ پھپھا آج مجھے کچھ کام ہے، میں پھر کبھی۔ دفع کر یار، کام کو وہ اتنی محبت سے دعوت دے رہے ہیں اور آج 4 ماہ بعد گھر کا کھانا نصیب ہوگا۔ میں تو لندن آ کر ترس گیا ہوں گھر کے کھانے کو۔ چلیں وسیع، داؤد عالم بولے، اور وہ اسد ہمدانی کے سامنے مجبور ہو گیا تھا اور دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا، جو ندیدوں کی طرح کھانے کے نام پر فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، یوں جیسے زندگی میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا ہو۔ گاڑی جس بنگلے کے اندر داخل ہوئی، وہ اتنا شاندار بنگلہ دیکھ کر پل بھر کو حیران ہوا تھا۔ انکل آپ کا بنگلہ تو بہت شاندار ہے، اسد ہمدانی تعریف میں بولا تھا، اور وہ جل کر کباب ہو گیا تھا۔ کیا پہلی بار بنگلہ دیکھ رہے ہو؟ تھینکس بیٹا۔ داؤد عالم مبہم سا مسکرائے تھے، پھر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ بیٹا زحا بیٹا کھانا لگا دو، مہمان آ گئے ہیں۔ وسیع یار، تمہارے پھپھا تو مجھے بہت امیر لگ رہے ہیں۔ بکواس بند کرو، وہ جھنجھلا گیا تھا۔ تم دونوں منہ ہاتھ دھو لو، میں زحا کو دیکھتا ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئے تھے، تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر چلے آئے۔ کھانا واقعی بہت ذائقے دار تھا۔ اس نے آج کئی ماہ بعد سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ بریانی، چکن کڑھائی، فش فرائی، کباب، سلاد، رائتا اور میٹھے میں اس کی پسند کی بادام کی کھیر۔ اسے واقعی گھر کی یاد آ گئی تھی۔ وہ کھانے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ جب وہ چائے کی ٹرالی لیے اندر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، السلام علیکم۔ اسے چونک کر اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ چائے کپوں میں نکال رہی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے زحا، اور زحا یہ وسیع کا دوست ہے اسد ہمدانی۔ وہ اسد ہمدانی کو چائے کا کپ تھماتی ہوئی ذرا سا مسکرا کر بولی، نائس ٹو میٹ یو۔ مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، بلکہ آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کر بہت مزہ آیا، صرف بریانی میں مرچیں تھوڑی سی تیز تھیں۔ وسیع بریانی چٹپٹی ہی کھاتے ہیں، وہ بولتے بولتے یکدم رک گئی تھی، جبکہ حیرانی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ ابھی تو اس کے چہرے پر بیگانگی کے تاثرات تھے۔ ایکسکیوز می، کل میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ یکدم اٹھ کر ٹی وی لاؤنج سے باہر چلی گئی تھی۔ انکل آپ کی بیٹی کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ میڈیکل کے 3 سال میں۔ داؤد عالم وسیع کو دیکھ کر مدھم سے مسکرائے تھے اور وہ کرنٹ کھا گیا تھا، جبکہ اسد ہمدانی حیرانی سے بولا تھا، میں تو انہیں میٹرک کی طالبہ سمجھ رہا تھا، اتنی چھوٹی سی تو لگ رہی تھیں وہ، اور اتنی ٹف پڑھائی کے ساتھ اتنی اچھی کوکنگ بھی کر لیتی ہیں، امیزنگ۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں انکل، جو لندن جیسے ملک میں آپ کو اتنا اچھا کک ملا ہوا ہے۔ اسد ہمدانی شرارت سے مسکرایا تھا، یہ سب وسیع کی مہربانی ہے۔ داؤد عالم ایک بار پھر اسے دیکھ کر خفیف سے مسکرائے تھے، اور وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر شرمندگی سے کھڑا ہوا تھا۔ میں چلوں گا پپا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ داؤد عالم انہیں چھوڑنے باہر تک آئے تھے۔ وسیع اب تو تم نے گھر دیکھ لیا ہے، اب آتے جاتے رہنا۔ وہ ان کی بیٹی کا شوہر تھا، اور وہ چاہتے تھے ان دونوں کے درمیان جو دیوار حائل ہو گئی ہے وہ گر جائے۔ میں کوشش کروں گا پپا، وہ مروتن بولا تھا۔ انکل یہ آئے نہ آئے، مگر میرا دل جب بھی کھانا کھانے کو چاہا تو میں ضرور آؤں گا۔
اسے اسد ہمدانی کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا، مگر وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیر تھا۔ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے الوداعی ہاتھ ان سے ملایا تھا جب وہ بولے، وسیع میں تمہارا احسان مند ہوں، تمہاری ہی وجہ سے مجھے 17 سال بعد اپنی بیٹی ملی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں پھوپھا؟ وہ حیران ہوا تھا ان کی بات سن کر۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ تمہارا احسان مند ہوں، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو پایا ہے۔ مگر تم ایک احسان اور کرو، مجھ پر یہاں آتے جاتے رہو، کیونکہ زحا کبھی کبھی بہت تنہائی محسوس کرتی ہے۔ اتنے بھرے پورے گھر میں رہتی تھی، یہاں میں اکیلا، پھر بزنس میں بھی مصروف رہتا ہوں، آتے جاتے رہنا۔ داؤد عالم نے بہت پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ چھوڑو یار، جب میں کہہ رہا ہوں میں ناراض نہیں ہوں۔ وسیع چلنا نہیں ہے کیا؟ آج یہیں رکنا چاہتے ہو؟ اسد اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اچھا پھوپھا جی، اللہ حافظ۔ وہ یکدم ہلکا پھلکا ہو کر ان کا ہاتھ تھپ تھپاتا گاڑی کی طرف بڑھ آیا تھا۔ وہ اسپتال سے تھکا تھکا سا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نقسک سے تیار اسد جلدی سے بولا تھا، وسیع جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ نہیں یار، میرا کہیں بھی جانے کا کو دل نہیں، تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ تم یوں کرو، واپسی پر میرے لیے کھانا پیک کروا کر لے آنا۔ ٹھیک ہے، میں زحا سے کہوں گا تمہارے لیے کھانا پیک کر دیں۔ وہ جو بستر پر لیٹ گیا تھا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا بکواس کی؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ تمہارے پھپھا کے گھر۔ میرا دل بہت دنوں سے کڑی چاول کھانے کو چاہ رہا ہے، اور تم تو جانتے ہو اول تو لندن میں ایسی چیز ملتی نہیں ہے، اور اگر اتفاق سے مل بھی جائے تو اختو پانی میں بیسن گھول کر دے دیتے ہیں۔ کڑھی تو زحا واقعی بہت اچھی بناتی ہے، مگر یار اسد، یوں روز روز کسی کے گھر جانا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی نگاہوں میں زحا کا خفا خفا سا چہرہ گھوم گیا تھا۔ روز روز کہاں یار، ایک ماہ 2 دن پہلے گئے تھے۔ تم مت جاؤ، میں واپسی میں تمہارے لیے کڑی چاول لیتا آؤں گا۔ لعنت ہے تیرے اس خوبصورت چہرے پر، میرے پھپھا کے گھر جا رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نہ جاؤں۔ اس نے اسد کی کمر پر ایک زوردار دھپ رسید کی تھی۔ میں نے یہ کب کہا؟ میری کمر توڑ دی مفت میں تو کہہ رہا تھا چل۔ تو ہی کہہ رہا ہے کہ تو تھکن محسوس۔ میں 2 منٹ میں کپڑے بدل کر آیا، پھر چلتے ہیں۔ بیل دینے پر دروازہ داؤد عالم نے ہی کھولا تھا۔ ارے وسیع، تم آؤ آؤ اندر آؤ۔ داؤد عالم اسے گلے لگا کر یکدم مسکرائے تھے۔ انکل، کیا میں باہر سے ہی واپس چلا جاؤں؟ حالانکہ اس کو یہاں میں لے کر آیا ہوں، یہ تو آ بھی نہیں رہا تھا۔ اسد خفگی سے بولا تھا، آؤ یار تم بھی آؤ، اور بڑی مہربانی تمہاری اسے یہاں لانے کی۔ اب بتاؤ کیا چاہیے تمہیں انعام کے طور پر؟ داؤد عالم مسکرائے۔ کڑھی چاول۔ اسد ہمدانی جلدی میں بول گیا، پھر بوکھلا کر بولا، وہ دراصل انکل۔ ٹھیک ہے بیٹھو، میں زحا سے کہتا ہوں، وہ بنا دے گی۔ زحا، انہوں نے آواز لگائی تھی۔ ان کی دوسری آواز پر وہ کمرے میں داخل ہوئی، پھر انہیں دیکھ کر یکدم سلام جھاڑا تھا۔ زحا بیٹا، یوں کرو، کڑھی چاول بنا لو۔ ڈیڈی، وہ کڑھی تو 5-6 گھنٹوں میں تیار ہوگی، یہ 6 گھنٹے انتظار کر لیں گے؟ کیا 6 گھنٹے؟ میرے پیٹ میں تو اسی وقت چوہے دوڑ رہے ہیں۔ دوپہر میں بھی کڑھی چاول کے انتظار میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اسد روحانسا ہو کر بولا تھا، ٹھیک ہے، میں کچھ اور بنا دیتی ہوں آپ کو کڑھی چاول، پھر کسی اور دن کب؟ کل بنا دیں گی؟ کل؟ مگر صبح تو مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے۔ ہاں، سنڈے کو بنا سکتی ہوں۔ تھینک یو، میں سنڈے کو ضرور آؤں گا۔ اس کڑھی چاول کی خواہش نے تو آج مجھے بھوکا مار دیا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں، وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ مٹر پلاؤ، نرگسی کوفتے، شامی کباب، وہ گرم گرم روٹیاں ڈال کر دے رہی تھی، اور اسد یوں کھا رہا تھا جیسے ایک ماہ بعد کھانا نصیب ہوا ہو۔ کھانے کے بعد وہ بلیک کافی بنا لائی تھی۔ کافی پیتی اسد یکدم اس سے بولا، زحا، آپ نے آدھے گھنٹے میں اتنی ڈھیر ساری چیزیں تیار کر لی، جن تو نہیں ہے آپ میں؟ کوفتے اور کباب تو میں نے دوپہر کو بنائے تھے، آج میں یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ ہاں، مٹر پلاؤ اور بیسن کا حلوہ بھی بنایا ہے۔ او آئی سی، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا یہ سوچ کر کہ میں جنی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور وسیع چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ جتنا اسد ہمدانی سے بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی، اتنا ہی اسے لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی، یوں جیسے اس سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو، اور اس کا یہ لا تعلقی کا اظہار اسے کھٹک رہا تھا۔ آپ کا جو دل چاہے کھانے کو مجھے آ کر کہیے گا، میں بنا دوں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ اس اسد نے خالی کپ میز پر رکھا۔ وہ جا کر بکس اور پین لے آئی تھی۔ مجھے یہ چند سوال سمجھ میں نہیں آ رہے، آپ سمجھا دیں گے؟ ہاں بالکل سمجھا دوں گا۔ پھر اسد اسے پڑھانے بیٹھ گیا تھا، جبکہ داؤد عالم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ بری طرح سلگتے ہوئے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا، مگر پھر گھر میں لگی تصاویر کو چونک کر دیکھنے لگا تھا۔ نوفل بھابھی اور فیصل بھائی کی شادی کی تصاویر، امی ابو کی مشترکہ تصویر، اس کی اور سفیان کی بڑی سی تصویر جس میں وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ تصویر فیصل بھائی کی شادی پر زحا نے ہی کھینچی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو وسیع؟ داؤد عالم کی آواز پر وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ یہ تصاویر زحا نے لگا رکھی ہیں، میں نے کہا تھا نا تم سے، زحا سب کو یاد کرتی ہے مگر مجھ سے کچھ کہتی نہیں۔ سفیان کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور کے ساتھ یوں ہنستے دیکھا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے اسد میں اس نے سفیان کو تلاش کیا ہے۔
آپ کا مطلب ہے سفیان یہاں آتا جاتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، جب زحا میرے ساتھ لندن آئی تو اسے کئی چکر لگائے تھے۔ زحا کی ٹوٹی بکھری شخصیت کو سمیٹنے میں سفیان نے زحا کی بڑی مدد کی، بلکہ آج اگر زحا زندہ ہے تو اس میں سفیان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اگر وہ میرے پاس آ کر مجھے نہ بتاتا تو میں کبھی جان ہی نہ پاتا کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، اور وہ الجھی گتھی یکدم سلجھ گئی تھی کہ داؤد عالم کو کیسے معلوم ہوا زحا کے بارے میں۔ تو سفیان احمد، یہ تمہارا کام ہے، چلے مسیح۔ اسد اس کے قریب کھڑا اس سے کہہ رہا تھا، تو آپ سنڈے کو آئیں گے؟ میں آپ کے لیے کڑی بنا کر رکھوں گی۔ ہاں، اور جو مشکل لگے اسے نوٹ کر لینا، میں آ کر سمجھا دوں گا۔ ویسے وسیع تمہاری کزن تو کافی ذہین ہے۔ میں بہت کن ذہن ہوں، آپ لوگوں کی طرح ذہین اور فتین نہیں کہ ٹاپ کروں۔ وہ اس پر سیدھے چوٹ کر گئی تھی۔ وہ لب بھینچے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے یوں ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے زحا، تمہیں کیسے معلوم کہ میں ٹاپ لسٹ ہوں؟ میں نے تو تمہیں بتایا نہیں، اسد حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ کن ذہن لوگوں سے وسیع دوستی تو کیا بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ اس پر طنز کر کے رکی نہیں تھی، یکدم مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسد ہمدانی کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ یار بسی، میں تو سمجھ رہا تھا تمہاری کزن تمہیں سمجھتی نہیں ہے، مگر اس نے تو ایک ہی لفظ میں تمہاری پوری تعریف بیان کر دی۔ بکواس بند کرو۔ وہ تیش میں آ کر اسد ہمدانی کو جھڑکتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا طنز اسے زہر سے زیادہ برا لگا تھا۔ پھر وہ اور اسد ہر سنڈے کو چلے آتے تھے۔ وہ جتنا اسد ہمدانی سے فری تھی اتنا ہی اس سے لاتعلق رہتی تھی، یوں جیسے وہ اسے جانتی تک نہ ہو، اور اس کی یہ بیگانی والی ادا وسیع کو اندر ہی اندر بری طرح کھلا جاتی تھی۔ اسی لیے اسد جتنا اس کے کھانوں کی تعریف کرتا وہ اتنا ہی ان میں نقص نکالتا تھا، اس کی ساری محنت پر پل بھر میں مٹی ڈال دیتا تھا۔ کبھی کبھی وہ غصے میں آ کر اسے خونخوار نظروں سے گھور کر رہ جاتی تھی، بولتی کچھ نہیں تھی، اور اس کا یوں گھورنا اور کبھی کبھی بے بسی سے دیکھنا اسے سکون دیتا تھا۔ اگر مجھے یوں نظر انداز کرنا چھوڑ دو تو زحا وسیع، میں بھی تمہیں یوں نہ ستاؤں، وہ سوچ کر رہ جاتا تھا۔ وسیع، تم زحا کو اس طرح ہٹ کرنا چھوڑ دو۔ ٹی وی چینل کی سرچنگ کرتے اسد ہمدانی نے اسے کہا، کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے یہ تکلیف ہے یار کہ وہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ بکواس بند کرو اسد ہمدانی، وہ گھررایا تھا۔ اسد کی بات پر اس کا دل پہلو میں بے ترتیب سا ہوا تھا۔ اس پر بری نظر مت ڈالنا۔ بری نظر کب ڈال رہا ہوں یار، تمہیں یاد ہے؟ وسیع، ہم پچھلے سنڈے کو ناشتے کے چکر میں اسپتال سے سیدھے داؤد پیلس چلے گئے تھے۔ دروازہ کھلا تھا، میں ڈور بیل دیے بغیر اندر چلا گیا تھا۔ وہ واش روم سے نہا کر نکلی تھی، اس کے کھلے سلکے لمبے بال اس کی پشت پر پھیلے تھے۔ سچ مچ اس کے خوبصورت بالوں میں میرا دل اٹک سا گیا تھا، اور تم نے اس بیچاری کو بری طرح جھڑک دیا تھا، چڑیل تک کہہ دیا تھا، جبکہ اس کا حسن تو پریوں جیسا معصوم ہے۔ خدا کے لیے اسد ہمدانی، چپ ہو جاؤ، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے مجھ پر، تمہاری کزن ہے اس لیے، مگر یار میں بھی کیا کروں، وہ ہے ہی اتنی اچھی، شکل و صورت ہی پریوں جیسی نہیں ہے، اس کی عادات اور سیرت بھی بے مثال ہے، اتنی ٹف پڑھائی، اتنی اچھی کوکنگ، اور پھر جس طرح وہ خود کو سینت سینت کر رکھتی ہے نا، ایسی لڑکی لندن تو کیا پاکستان میں بھی چراغ کیا ٹیوب لائٹ لے کر ڈھونڈو تو نہ ملے گی۔ اسی لیے بہت جلد میں اسے پروپوز کرنے والا ہوں۔ اس نے شدید طیش میں آ کر اسد ہمدانی کی یہ شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ ذلیل انسان، تم میری بیوی پر گندی نظر ڈالتے ہو، جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا میں نے اپنی آستین میں سانپ پال رکھا ہے۔ وسیع پلیز، مذاق میں بھی مجھ سے ایسی بات مت کرو، میں جانتا ہوں وہ تمہاری کزن ہے، تم جل رہے ہو کیونکہ وہ تمہیں نہیں، مجھے پسند کرتی ہے۔ وہ میری بیوی ہے۔ اسے پوری قوت سے اسد ہمدانی کے منہ پر تمانچہ کھینچ مارا، پھر اسے سلگتی نظروں سے گھورتے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے بولا، دور رہنا میری بیوی سے، خبردار اگر تم مجھے اس کے آس پاس بھی نظر آئے۔ نہیں وسیع، تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر وہ تمہاری بیوی ہوتی تو تمہارے ساتھ وہ میری منقوہہ ہے۔ جاؤ بے شک داؤد عالم سے جا کر پوچھ لو، وہ زحا داؤد نہیں بلکہ زحا وسیع ہے۔ وہ دھڑ دھڑ بری طرح ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا، عجیب آگ تھی جو اس کے تن من کو جلائے جا رہی تھی۔ اس کی بیوی کو کوئی اور کیسے، ایک اضطراب تھا جو اس کا سارا سکون غارت کر گیا تھا۔ اسد ہمدانی دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا، جبکہ اسے کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلا آیا تھا۔ دوسرے دن اسے سب سے پہلے اپنا روم چینج کروایا تھا۔ وہ اسد ہمدانی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اتنے عرصے سے یہی سوچتا رہا کہ وہ زحا کو ایک بہن کی نظر سے، لعنت ہے میری سوچ، میری زندگی پر، میری ہی بیوی کو کوئی میرے سامنے گندی نظروں سے دیکھتا رہا، اور مگر میں نے کب تمہیں اپنی بیوی سمجھا، کب تم میرے دل میں۔ وہ حیرانی سے اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا جو اسے واقعی دوا دے گیا تھا۔ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا زحا وسیع، میرا دل چرا کے۔ اسے آج پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ کیوں اس کے نظر انداز کرنے پر سلگتا رہتا تھا۔ آج سنڈے تھا، زحا کچن میں کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج کے بجائے کچن میں چلا آیا تھا۔ کیا پکا رہی ہو؟ پسندے۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن بند کیا تھا، پھر اپنے آنچل سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی،
وہ اسد ہمدانی پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں آ رہا، آج بھی نہیں آیا، وہ ٹھیک تو ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے اگر وہ نہیں آ رہا تو؟ وہ اس کی پوچھنے پر بری طرح سلگ کر بولا تھا، مجھے اسٹڈی میں ان سے کچھ مدد لینی تھی۔ تمہیں جو مدد لینی ہے مجھ سے لے لو، نہیں مجھے اسد سے ہی، منہ توڑ دوں گا میں تمہارا اگر اس کا نام بھی لیا تو۔ وہ غصے سے گھور رہا تھا، بھول جاؤ اسد ہمدانی کو، اب وہ کبھی یہاں نہیں آئے گا۔ وہ اسے بولتا ایڑیوں کے بل گھوم کر کچن سے باہر جانے کے لیے مڑا تھا، مگر پھر داؤد عالم کو کچن کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا بات ہے وسیع، اسد ہمدانی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ جی ہاں، ایسی کیا بات ہوئی جو تم دونوں کی لڑائی ہو گئی؟ وجہ یہ زوہا ہے، وہ اذیت سے لب کاٹ کر بولا تھا۔ وجہ زوہا ہے؟ داؤد عالم کے ساتھ خود زوہا بھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ زوہا کو پسند کرنے لگا ہے، پروپوز کرنا چاہ رہا ہے۔ وسیع، داؤد عالم غصے سے چیخے تھے، یہ تمہاری بیوی ہے، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات زبان سے نکالتے بھی؟ میں نے بھی وہی کہا جو اس نے مجھ سے کہا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، گھر سے باہر چلا آیا تھا، پھر کتنے ہی ہفتے اس نے اس گھر کا رخ نہیں کیا تھا، مگر دل تھا جو ہمک ہمک کر اس لڑکی کے پاس جانے کی ضد کرنے لگا تھا۔ نہیں، میں تم سے اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا زوہا۔ زوہا وسیع، اس نے دل کو بری طرح جھڑک دیا تھا، مگر بری طرح وہ اس وقت جلد اٹھا جب وہ اسے اسد کے ساتھ اسپتال کے گراؤنڈ میں کھڑی باتیں کرتی نظر آئی۔ وہ قہر میں بھرا ان دونوں کے سر پر جا پہنچا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا میری بیوی سے دور رہنا، میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں تمہاری بیوی سے نہیں بلکہ تمہاری بیوی مجھ سے بات کر رہی ہے۔ وہ غضبناک ہو کر زوہا کی طرف پلٹا تھا، پھر اس کا بازو مٹھی سے میں جکڑ کر اسے کھینچتا اسپتال کے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا۔ میرا بازو چھوڑے وسیع، میں کہہ رہی ہوں میرا بازو چھوڑیں۔ اسے بازو کو جھٹکا دے کر اس کی گرفت سے آزاد کروایا، مگر اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے وسیع، مجھے ان سے بات کرنی ہے، اور میں تم سے کہہ رہا ہوں اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر پابندی لگانے والے؟ کس حق سے منع کر رہے ہیں؟ تم میری منقوہہ ہو، اس حق سے۔ مت بھولیں آپ یہ رشتہ ٹھکرا چکے ہیں، پھر کس ناطے حق جتا رہے ہیں؟ وہ جی جان سے جل اٹھی تھی۔ ہاں ٹھکرایا تھا، مگر توڑا تو نہیں۔ مت بھولو تم اب بھی میری بیوی ہو۔ بس کرے وسیع، بہت ہو گیا، آپ کا جو دل کرتا ہے میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، مگر اب آپ ہوش میں آ جائیں، کیونکہ اب نہ تو میں آپ کے باپ کے گھر میں رہتی ہوں، نہ ان کا کھاتی ہوں، نہ آپ کی ماں کی گود آپ سے شیئر کرتی ہوں، بلکہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوں، ان کا کھاتی ہوں۔ مجھے پہلے کی طرح کمزور مت سمجھے وسیع، وہ غصے سے چلائی تھی۔ وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے زوہا کو دیکھنے لگا تھا، آج پہلی بار وہ اس پر یوں چلائی تھی۔ آپ اس خوش فہمی میں تو نہیں کہ میں ڈاکٹری اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ مجھے ڈائیورس نہ دیں؟ تو آپ بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر میں ڈاکٹری پڑھ رہی ہوں تو صرف سفیان بھیا کے کہنے پر، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ڈاکٹری پڑھ کر آپ پر یہ ثابت کروں کہ میں کن ذہن نہیں تھی۔ آپ مجھے ڈائیورس دینا چاہتے تھے، شوق سے دے دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آئندہ مجھ پر حکم مت چلائیے گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ تو تم اسد ہمدانی سے ملنا نہیں چھوڑو گی؟ وہ گررایا تھا۔ اگر آپ حکم دیں گے تو ہرگز نہیں۔ اگر تم مجھ سے ملی زوہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بری طرح پیچ و تاب کھاتے ہوئے بولا۔ دھمکی کسے دے رہے ہیں وسیع احمد زریاب صاحب؟ یہ لندن ہے، پاکستان نہیں۔ اگر میں پولیس اسٹیشن جا کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے۔ زہر میں بھجے ہوئے نوکیلے تیر کس قدر ٹھنڈے اور پرسکون انداز میں وہ اس کے دل میں اتار گئی تھی کہ چند پل کو تو وہ بت بنا کھڑا رہ گیا تھا، پھر گہرا سانس کھینچ کر بولا، تم بہت بدل گئی ہو زوہا، بہت زیادہ، مگر تم کتنا بھی بدل جاؤ تم میری منقوہہ ہو، اور میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ مرتی مر جاؤ گی مگر زوہا وسیع ہی رہو گی، سنا تم نے؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھینجتا اسے بولا، پھر اسپتال کے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ پاؤں پٹکتی پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج زوہا کا برتھ ڈے تھا۔ وہ دل سے لڑتے لڑتے تھک گیا تو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پہلے بازار جا کر اس کے لیے گفٹ اور کیک خریدا، پھر داؤد پیلس چلا آیا تھا۔ اس کا پہلا ٹکراؤ داؤد پھوپھا سے ٹی وی لاؤنج میں ہی ہوا۔ آج 4 ماہ بعد ادھر کا راستہ کس طرح بھول گئے وسیع؟ وہ اسے دیکھتے ہی بولے تھے۔ وہ آج زوہا کا برتھ ڈے ہے، میں اسے وش کرنے آیا ہوں، اور یہ کیک۔ اسے ڈبہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ زوہا، داؤد عالم کی تیسری آواز پر وہ چلی آئی تھی، مگر اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ زوہا جاؤ کچن سے جا کر چھری لے آؤ اور آ کر کیک کاٹو۔ مگر ڈیڈی میں سالگرہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں زوہا وہ کرو، وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ وہ گردن جھکا کر کچن سے چمچے پلیٹ لے آئی تھی، پھر کیک کاٹ کر اسے داؤد عالم کو کھلایا اور ایک پیس پلیٹ میں رکھ کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیک کو تھامتے ہوئے وہ یکدم بولا تھا، پھوپھا میں زوہا کو تھوڑی دیر کے لیے بازار لے جاؤں؟ دراصل میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں اس کے لیے کیا گفٹ لوں۔ وسیع، مجھ سے زیادہ اس پر تمہارا حق ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ لے جاؤ۔ وہ ڈیڈی کی بات پر بری طرح جز وز سی ہوئی تھی، جلدی سے بولی، ڈیڈی مجھے امتحان کی تیاری کرنی ہے، 1-2 گھنٹے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وسیع کے ساتھ تھوڑا گھوم پھر لوگی تو تمہارا ذہن فریش ہو جائے گا۔ ڈیڈی میں جانا نہیں زوہا، داؤد عالم جھڑک کر بولے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ وسیع کے ساتھ جاؤ۔
चलें। हिफ्त से उसका चेहरा सुर्ख हुआ, दुपट्टे को दुरुस्त करती खूंखार नजरों से उसे घूरते हुए बोली, थैंक्स फूफा। वो जल्दी से उठकर उसके पीछे भागा था। वो उसको बाजार ले जाने के बजाय लंदन के एक बेहतरीन होटल में ले आया था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? उसका माथा शिकन आलूद हुआ था। बैठ जाओ जोहा, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। वो हफा हफा सी टेबल पर हाथ रख कर बैठ गई थी। वसी उसके गुलाबी हाथों पर अपने मजबूत हाथ रख कर धीरे से बोला था, जोहा मैं तुमसे अपने पिछले तमाम नारवा सलूक की सॉरी करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। उसने घबरा कर हाथ खींचे थे, मगर ने गिरफ्त मजबूत कर ली। उसकी घबराहट पर वसी के होंठों पर बेसाहता मुस्कुराहट बिखर गई। उसे जेब से खूबसूरत डायमंड रिंग निकाली, फिर उसकी उंगली में डालते हुए बोला, ये तुम्हारी सालगिरह का गिफ्ट और एक एतराफ़ जो मुझे तुमसे करना है। मुझे नहीं मालूम कब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई, मगर अब बस सच यही है कि तुम मेरी आरज़ू, मेरे दिल का करार बन गई हो। मैं बहुत जल्द अम्मी से बात करूंगा तुम्हारी रुखसती की। वो हक्का बक्का सी उसे देख रही थी। उसकी बातों ने उसे झटका दिया था। पहले उसने उसके हाथों के नीचे से अपने हाथ खींचे, फिर जो हंसने लगी तो हंसती चली गई। उसकी हंसी से आसपास बैठे लोग भी उनकी तरफ मुतवजे हुए थे। हंसते हंसते उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। वो बुरी तरह परेशान होकर उसे देखते हुए बोला, जोहा तुम्हें क्या हो गया है? तुम हंस रही हो या तुम रो रही हो या हंस रही हो? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा वसी कि मैं रोऊं या हंसूं। आप किस किस बात से डर कर मुझसे ये सब कह रहे हैं? असद हमदानी से जल गए हैं क्योंकि वो आपकी तरह ही खूबसूरत, हैंडसम और एक काबिल डॉक्टर है और मुझे प्रपोज करना चाहता है। जस्ट शट अप जोहा, मेरा और उसका क्या मुकाबला? वो तुम्हें प्रपोज भी कर दे तब भी तुम जोहा असद तो नहीं बन सकती। वो नागवार लहजे में बोला, क्यों नहीं बन सकती अगर मैं चाहूँ तो? बकवास बंद करो जोहा, उसका खून खोल उठा था। तुम मत भूला करो कि तुम मेरी मंकूहा हो। उस निकाह की बात कर रहे हैं जिस निकाह को आप खुद नहीं मानते थे। इस मुल्क का कानून भी शायद इस निकाह को तस्लीम ना करे। वो इस्तेज़ाई अंदाज में हंस रही थी। जोहा तुम असद को पसंद करने लगी हो? वो मुझे अच्छे लगते हैं, कितने काबिल और हैंडसम है, मगर फिर भी मगरूर नहीं। ना वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है ना ही काबिल। अपने बारे में आपको बहुत बड़ी खुशफहमी है। वो आपसे किसी तरह भी कम नहीं। वो उसको देखते तंजिया अंदाज में मुस्कुराए जा रही थी। उसकी कड़वी तल्ख बातें उसके पहलू में छुरी की तरह जख्म डाल रही थी। सीने में उसका दिल टुकड़े टुकड़े होने लगा था। वो उसे यहाँ लेकर आया था अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने, और वो उल्टा उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही थी। वो बुरी तरह सुलग कर रह गया था। रगों में तूफान सा बर्पा होने लगा तो वो कुर्सी से उठा था, फिर लंबे लंबे डग कदम उठाता होटल से बाहर चला गया था। वो भागकर उसके पीछे ही चली आई थी। वो लब भेंची कितनी ही देर गाड़ी को इधर उधर दौड़ाता रहा, फिर बिलाखिर थक कर गाड़ी दाऊद पैलेस के आगे रोक दी। वो उतरने लगी थी जब वो पथरीले और खुरदरे लहजे में बोला, अपनी पलकों पर मेरे अलावा किसी और के ख्वाब मत सजाना जोहा, वरना ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। और आप मुझ पर हुक्म चलाना और अपनी मर्जी मुसलत करना बंद कर दें मसीह, क्योंकि अब मैं आपसे नहीं डरती। वो जोहा उस दिन मर गई थी जब आपने उसे अपने कदमों की धूल बना दिया था। यहाँ आकर बहुत घमंड ही नहीं आया तुम में, बल्कि तुम बहुत खुदसर भी हो गई हो। हाँ, हो गई हूँ, क्योंकि अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कह रही हूँ, मुझे असद हमदानी पसंद है। क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? वो सर तपा सुलग गया था, इसीलिए सर्द लहजे में बोला, बिगाड़ने पर आया तो बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। मेरे गुस्से को हवा मत दो जोहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, संभल जाओ। मसलन क्या बिगाड़ सकते हैं अब आप मेरा? वो एक बार फिर इस्तेज़ाइया हंसी हंसी थी और वो दुबक गया था। उसे कांधों से थाम कर और वो दहक गया था। उसे कांधों से थाम कर अपनी आगोश में खींच लिया, फिर उस पर इतना झुका था कि उसका तपिश तनफुस जोहा को भाप की तरह चेहरे पर लगने लगा था। तुम मेरी बीवी होकर मुझे गुस्सा दिलाओगी तो मैं अपना हक किसी भी वक्त इस्तेमाल कर गुजरूंगा। फिर मैं देखूंगा जिस फूल में खुशबू ही ना रहे उसे असद हमदानी किस तरह अपने कॉलर में सजाने की बात करता है। वो धक से रह गई थी, हाथ पांव से जैसे जान निकल गई थी। सारा वजूद बर्फ की तरह सर्द हो गया था। उसमें इतनी हिम्मत ही ना रही थी कि खुद उसकी दहकती आगोश से दूर हट जाती। वसी ने ही उसे खुद से अलग किया। उसे अपनी बेबसी और उसकी खुद सरी पर टूट कर रोना आया था। वो चेहरे पर हाथ रखे रोते हुए बोली, वसी जब आपने मुझे तलाक की धमकी दी थी आप उस वक्त मेरी नज़रों से गिर गए थे। आज दूसरी बार मेरी नज़रों से गिर गए हैं। ऐसी बात कहकर अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे कह रहे थे आप मुझसे प्यार करने लगे हैं। आप सिर्फ खुद से प्यार करते हैं वसी। जिस दिन अपने अलावा किसी दूसरे से प्यार करेंगे ना वसी, उस दिन ये जिद और खुदसरी भूल जाएंगे। वो गाड़ी से उतरी, फिर भागती घर के अंदर चली गई। उसने शदीद गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा था। उसके आंसू उसे शर्मिंदगी से दो चार कर गए थे। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं जोहा कि मैं वाकई तुमसे प्यार करने लगा हूँ? उसे बेबसी से सर स्टीयरिंग पर रख दिया था। फिर वो कितने ही दिन बेकल और बेकरार रहा, और जब दिल की बेकरारी हद से बढ़ी तो पाकिस्तान घर चला आया था।
वसी तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया है तुम्हें? राबिया भाभी उसे देख कर हैरानी से बोली थी। बढ़ी शेव, बिखरे बाल, मलगजा लिबास, वो तो बहुत नफासत पसंद था। भाभी मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, और वो है कि मेरा यकीन ही नहीं कर रही। मेरे दिल में शदीद दर्द होने लगा है उसके रवैये से। वसी कौन यकीन नहीं कर रही? किससे प्यार करने लगे हो? राबिया बुरी तरह परेशान हो गई थी। जोहा, जोहा से। वो मेरी है, मगर वो सपने किसी और के देखने लगी है। पागल हो गई हो वसी, क्या कह रहे हो? जोहा ऐसा कभी नहीं करेगी। वो ऐसा ही कर रही है, मेरे मना करने के बावजूद। मैं जान से मार दूंगा उसे, तहस नहस कर दूंगा उसकी की और अपनी जिंदगी को। फिर चाहे जो हो, मुझे परवाह नहीं। वसी तुम जनूनी हो, शिद्दत पसंद हो। तुमने पहले ही जोहा पर अपनी मर्जी मुसल्लत की, उसे डॉक्टर बनने पर मजबूर किया। आज मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? ये बराबर वाला जो बंगला है जिसमें आजकल अफसार चाचू रहते हैं, उसमें कभी डॉक्टर अब्दुल समद रहते थे। हाँ, जिनका बेटा नोमी तुम्हारा दोस्त था। आपको याद है भाभी? हाँ, क्योंकि मैं जब भी छुट्टियों में रहने आती, तुम्हें नोमी के साथ ही खेलते देखती थी। बकौल तुम्हारे वो ज़हीन था हमारे घर के सारे बच्चों से ज़्यादा। डॉक्टर अब्दुल समद को देख कर ही मुझे डॉक्टर बनने का शौक हुआ था, क्योंकि अक्सर औकात मेरे सामने लोग डॉक्टर साहब को बुलाने आते, अगर कभी वो जाने से इनकार करते तो लोग हाथ पांव जोड़ने लगते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे अब्बू इतने बड़े बिजनेसमैन थे, मगर कोई हमारे घर का रुख नहीं करता था। मुझे लगता था डॉक्टर होना बहुत फ़ख्र की बात है। मगर एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी। डॉक्टर साहब की बीवी डॉक्टर साहब से अक्सर लड़ती झगड़ती ही मिलती। फिर एक दिन नोमी की अम्मी नोमी को छोड़कर चली गईं, क्यों नोमी अपनी माँ को याद करके रोता रहता। फिर एक दिन डॉक्टर साहब नोमी के लिए नई मम्मी ले आए। वो नई मम्मी डॉक्टर साहब से तो नहीं लड़ती थी, मगर नोमी को कभी झिड़कती, कभी बुरी तरह मारती थी। फिर एक दिन डॉक्टर साहब ने नोमी को हॉस्टल भिजवा दिया। मैं कई दिन तक परेशान रहा। फिर जब दादा जान बीमार हुए, डॉक्टर साहब अक्सर हमारे घर आने लगे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा था, उनकी पहली बीवी क्यों उनसे झगड़ा करती थी, और ये नई औरत क्यों उनसे नहीं लड़ती? तो वो बोले उनकी पहली बीवी डॉक्टर नहीं थी, इसलिए उनके पेशे की अहमियत को समझती नहीं थी। उसे ये शिकवा रहता कि वो उनको वक्त नहीं दे सकते, और चूंकि दूसरी बीवी खुद भी डॉक्टर है, इसलिए उनसे झगड़ा नहीं करती, लेकिन चूंकि वो नोमी की सगी माँ नहीं थी, इसीलिए नोमी के वजूद को बर्दाश्त ना कर सकी, और उन्हें मजबूरी में नोमी को हॉस्टल दाखिल करवाना पड़ा। मैं छोटा था, बस मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर मैं डॉक्टर बना तो मेरी बीवी को भी डॉक्टर ही होना चाहिए। राबिया, जो उसे हैरानी से देख और गौर से सुन रही थी, उसे टोकते हुए बोली, फिर तो हर इंजीनियर की बीवी को इंजीनियर और साइंसदान की बीवी को साइंसदान होना चाहिए। मैंने कहा ना भाभी, मैं बच्चा था, बस हो गई गलती। मगर वसी तुमने जोहा के साथ बहुत बुरा सलूक किया। अब वो मेरे साथ बुरा सलूक कर रही है, किसी और की तरफ कदम बढ़ा रही है। मैं नहीं मानती वसी, जोहा कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे अपने रद्द किए जाने का बदला ले रही है। वो थके थके लहजे में बोला, नहीं वसी, एक अच्छी बीवी कभी भी अपने शौहर से बदला नहीं लेती। वो तो बस अपने शौहर से प्यार करती है, जिंदगी की आखिरी सांस तक। वो अच्छी बीवी नहीं है राबिया भाभी। ये मेरा दावा है कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी साबित होगी। वो हैरत से मुंह खोले राबिया भाभी को देखता रहा, फिर सर झटक कर बोला, काश आपका दावा सच हो जाए, मगर मुझे लगता है मुझे अम्मी की बद्दुआ लग गई है। उन्होंने कहा था ना, मैं एक दिन अपने फैसले पर पछताऊंगा, और मैं पछता रहा हूँ। काश मैंने उसे डॉक्टर बनाने की जिद ना की होती। वसी, माँ कभी दिल से बद्दुआ नहीं देती। बड़ी मामी तो आज भी तुम्हारे और जोहा के लिए दुआएं करती हैं। तुम देखना, उनकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। और तुम दोनों एक खुशगवार जवाजी जिंदगी गुजारोगे। उसे लंदन वापस आए में एक माह हुआ था जब जोहा का एमबीबीएस का रिजल्ट आया था। वो उसे विश करने आया था, मगर पोर्च में खड़ी असद हमदानी की गाड़ी को देख कर वो बुरी तरह जल भुन उठा था। दिल तो चाह रहा था गाड़ी पूरी कुवत से मेन गेट से टकरा दे। वो असाब को कंट्रोल करता गुस्से से भरा गाड़ी से उतर कर अंदर चला आया, मगर टीवी लाउंज खाली पड़ा था। जोहा के कमरे से उन दोनों की आवाजें आ रही थी। तो असद हमदानी उसके कमरे में है, अजियतनाक सोच ने दिमाग में घुसकर हलचल मचा दी। सारे वजूद में शरारे से भर गए थे। वो खामोशी से कदम उठाता उसके कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। जोहा खिड़की के पास खड़ी लॉन के पौधों को देख रही थी, जबकि असद हमदानी उसके बेड के पास खड़ा था। प्लीज असद, आप यहाँ से चले जाएं। अगर वसी ने आपको यहाँ देख लिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। वो आज जरूर आएंगे। मैं तुम्हें विश करने और ये गिफ्ट देने आया था जोहा। मुझे नहीं चाहिए आपका गिफ्ट और ना आपकी विश। मैंने आपको पहले ही कदम पर बता दिया था, मैं वसी से बेहद प्यार करती हूँ। फिर क्यों चले आते हैं बार बार मेरी राह में? तुम बहुत अच्छी लड़की हो जोहा, मगर मैं नहीं चाहता तुम सारी जिंदगी आंसू बहाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम अपनी राह बदल लो। मैं अपनी राह बदलने का सोचूं बिना सदम दानी तो मेरी धड़कनें टूटने लगती हैं, सांसें बंद होती महसूस होती हैं। मैं कैसे बताऊं आपको, वो शख्स मेरे दिल ही नहीं मेरी रूह पर काबिज है। वो मुझसे अपना नाम अलग ना करे, इसीलिए मैंने डॉक्टरी की तालीम हासिल की, वरना मेरा रत्ती भर रुझान नहीं था डॉक्टर बनने का।
وہ دروازے میں کھڑا پتھر کا بت بن گیا تھا، وجود میں دوڑتے وہ شرارے خود بخود سرد پڑ گئے، دل میں ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار سی برسنے لگی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ پلیز اسد ہمدانی، آپ یہاں سے جائیں، میں آج کے دن انہیں خفا کرنا نہیں چاہتی۔ اس کی آنسوں میں ڈوبی آواز ابھری تھی، اور اس سے پہلے کہ اسد ہمدانی موڑتا، وہ خود تیزی سے پلٹ کر گھر سے باہر چلا آیا تھا، اور جیسے ہی گاڑی کا ڈور کھول کر اندر بیٹھنے لگا، اسی وقت داؤد عالم کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ وسیع تم؟ داؤد عالم ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ زحا کو وش کرنے آئے ہو؟ آؤ اندر آؤ۔ وہ اسے لیے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے، اور اندر سے باہر آتا اسد ہمدانی ان دونوں کو دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ ڈیڈی، وہ اسد ہمدانی مجھے وش کرنے آئے تھے۔ زحا اسے نظریں چرا کر داؤد عالم سے بولی، اچھا زحا، میں چلوں گا، بیسٹ آف لک۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے جب وہ بولا زحا کو وش کرنے آئے تھے تو اسی خوشی میں زحا کے ہاتھ کا کھانا کھا کر جانا۔ آج اپنے رزلٹ کی خوشی میں زحا نے عمدہ کھانا بنایا ہوگا، کیوں زحا؟ آپ لوگ بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بھاگی تھی، اور کھانا واقعی ہمیشہ کی طرح ذائقہ دار تھا۔ اسد کھانا کھاتے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ داؤد عالم بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ گفٹ اٹھا کر برتن دھوتی زحا کے پاس کچن میں آ کھڑا ہوا تھا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ تمہیں وش کرنے کسی ہوٹل لے کر جاؤں، مگر پچھلی دفعہ کا تجربہ بہت خراب رہا، اس لیے یہاں ہی بیسٹ آف لک۔ اس نے گفٹ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ویسے اسد ہمدانی نے کیا گفٹ دیا تمہیں؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر رخ موڑ کر بولی، اپنا دل۔ اگر تھوڑی دیر پہلے اس نے اس کی باتیں نہ سنی ہوتی تو اس کی بات پر غصے سے پھٹ پڑتا، مگر اب اس کے جھوٹ پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ زحا برتن چھوڑ کر اسے پاگلوں کی طرح ہنستا دیکھ رہی تھی۔ اسے پلکوں پر آئے پانی کو انگلی کے پودوں سے صاف کیا تو اس دن زحا اسے جھوٹا سمجھ کر ہنس رہی تھی۔ تم اس کا چاہے سب کچھ لے لو زحا، مگر دلہن تم صرف میری بنو گی۔ مجھ سے مذاق مت کرے وسیع۔ مذاق کون کافر کر رہا ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ آپ نے مجھے دھتکارا ہے، اور تھوک کر چاٹنا آپ کی سرشت میں شامل نہیں، پھر کیوں مجھے اپنی پلکوں پر نئے خواب سجانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ ایسا صرف اسد ہمدانی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ جیسے ایک قابل انسان نے مجھے پرپوز کرنا چاہا ہے، یہی بات آپ کو کھٹک اور چبھ رہی ہے، اور آپ مجھ سے فلرٹ کر رہے ہیں تاکہ میں اسد ہمدانی کو چھوڑ دوں، مگر میں کبھی آپ کی باتوں پر یقین نہیں کروں گی، کبھی آپ کے خواب اپنی پلکوں پر نہیں سجاؤں گی، کیونکہ جب یہ خواب ٹوٹتے ہیں نا وسیع، تو روح میں کرچیاں سی چپ جاتی ہیں۔ اس کا لہجہ بھیگنا شروع ہو گیا تھا، پلکوں پر آنسو چمکنے لگے تھے۔ وہ یکدم مڑی اور بھاگتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ آج کے بعد میں تم کو کبھی یقین دلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، اب کبھی اپنے جذبوں کو بے وقت و عرضہ نہیں کروں گا۔ اب جب تم دلہن بن کر میرے پاس آؤ گی تو تمہاری روح میں چبھی وہ ساری کرچیاں تمہیں اپنی بے تحاشا محبت میں بھگو کر نکال دوں گا جو میری وجہ سے تمہاری روح میں لگی ہیں۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا وہ اس سے اتنی بدگمان ہے۔ وہ اپنا FRCS مکمل کر کے پاکستان آ بھی گیا تھا، اسے واپس آئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ امی پلیز، اب کیوں آپ مجھ پر خفا ہو رہی ہیں؟ میں نے تو 10 بار کہا ہے آپ جا کر زحا کو لے آئیں، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ رخصتی کے لیے نہیں مان رہی، بلکہ اس نے MCPS میں داخلہ لے لیا ہے، اور داؤد بھائی نے کہا ہے اب رخصتی اس کی تعلیم مکمل کرنے پر ہو سکے گی۔ کیا؟ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ پھر اس نے دل کو بہلانے کی بہت کوشش بھی کی تھی، مگر وہ تھا جو بہل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے امریکہ جا کر ہارٹ سرجری میں مہارت حاصل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، پھر وہ امریکہ سے ہارٹ سرجری کی تعلیم حاصل کر کے آ بھی گیا۔ اس کا اسپتال بھی مکمل ہو گیا۔ 7 سال اس نے ضد لگائے رکھی، رخصتی کو ٹالتی رہی۔ ان 7 سال میں وہ 4 بار اسے مل پایا تھا۔ ایک ایک بار وہ سفیان کی شادی پر پاکستان آئی تھی، دوبارہ وہ امریکہ سے لندن دل کے بہت ستانے پر گیا، اور 1 سال پہلے اسد ہمدانی کی شادی پر۔ سر، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا ہے، آپ کی بھابھی آپ کو بلا رہی ہیں۔ نرس کی آواز اسے ماضی کی سوچوں کی بھول بھلیاں سے حقیقی دنیا میں لے آئی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کی خبر سے جہاں دل خوشی اور مسرت سے بھر گیا تھا، وہیں ذہن بری طرح پریشان ہو اٹھا تھا۔ اب ہوش میں آنے کے بعد نہ جانے وہ سب کو کیا بتائے گی۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے منزل قریب آ کر یکدم اسے بہت دور چلی گئی ہے۔ سفیان اندر کمرے میں داخل ہوا تھا، پھر رابعہ بھابھی سے بولا، کیا بتایا اس نے؟ کیا دباؤ ہے اس کے ذہن پر؟ نہیں، کچھ نہیں بول رہی، بس ٹکر ٹکر مجھے دیکھے جا رہی ہے۔ چلو گڑیا، آپ جلدی سے اپنے سفیان بھائی کو بتا دو کیا پریشانی ہے تمہیں۔ تمہارا بھیا یوں چٹکیوں میں تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ سفیان نے بہت پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ بھیا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ مجھے لندن واپس بھجوا دیں۔ واٹ؟ سفیان کو جھٹکا سا لگا۔ زحا، تم لندن واپس کیسے جا سکتی ہو؟ داؤد پھپھا نے وہ گھر اور لندن میں موجود اپنی تمام پراپرٹی طلحہ کے نام کر دی ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو طلحہ تم سے شدید نفرت کرتا ہے۔
बकौल उसके तुमने उसे उसका बाप छीन लिया है। जब तक तुम लंदन में रही वो सिडनी में अपनी खाला के पास रहा। और वैसे भी दाऊद फूफा ने यहाँ अबू के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। हमारे घर के सामने वाला घर भी खरीद लिया है। दाऊद फूफा यही रहेंगे पाकिस्तान में। फिर तुम लंदन जाने की बात क्यों कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं लंदन वापस जाऊंगी। मैं हॉस्टल में रह लूंगी। नहीं जोहा, ऐसा नहीं हो सकता। वसी तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। वो मुझसे प्यार नहीं करते भैया। वो बुरी तरह रोने लगी थी। वो तुमसे जुनून की हद तक प्यार करता है जोहा। शायद उसने तुम पर अपने जज्बात और एहसासात नहीं खोले, तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। तुम उसकी तरफ से खौफजदा हो। तो चलो आज मैं तुम्हें उसकी मोहब्बत का सबूत देता हूँ। राबिया भाभी, जोहा की फाइल देना। राबिया भाभी ने फाइल उसके हाथ में दी और फाइल पर नुमाया हरूफ से लिखा था जोहा वसी मेडिकल सेंटर। उसे बुरी तरह चौंका गया था। हैरान हो रही हो ना? ये वसी का अस्पताल है मगर नाम तुम्हारा है। मैं भी हैरान रह गया था। जानती हूँ जोहा, इस अस्पताल के कंस्ट्रक्शन का सारा काम मैंने किया है। मैं करना नहीं चाहता था। तुमने MCPS में एडमिशन लिया। रुखसती आगे बढ़ गई। उसने गुस्से में अमेरिका से हार्ट सर्जरी में महारत का प्रोग्राम बना लिया। उन्हीं दिनों उसकी तामीर का काम चल रहा था। मैं इंजीनियर हूँ, मेरा काम ही कंस्ट्रक्शन का है। उसने मुझे उसकी तामीर का काम सौंपा। मैंने इनकार कर दिया। वो गुस्से में फाइल मेरे कमरे में फेंक गया था और इस अस्पताल का नाम मुझे चौंका गया। इस अस्पताल में उसने तुम्हारे लिए गायनोकोलॉजिस्ट सेंटर भी तामीर करवा रखा है जो आज तक बंद पड़ा है। मैंने उसे कितनी दफ़ा कहा कि वो कोई लेडी डॉक्टर रख ले, मगर उसने मुझे कहा कि वो जो चीज़ तुम्हारी है वो किसी और को कैसे दे दे। एक और मज़े की बात बताऊं तुम्हें जोहा, बल्कि आओ तुम्हें दिखाऊं, शायद तुम्हें उसकी जुनूनी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। वो सिर्फ एक छोटे से फ्लैट नुमा घर में दाखिल हुए थे जो पूरी तरह से डेकोरेट था। वो तो हवनक सी बेडरूम में लगी अपनी तस्वीर देख रही थी, कहीं रोते कहीं हंसते। उसकी ज़ात के कितने रंग बिखरे थे वॉल पर। और बेड के पीछे लगी वो एनलॉर्ज तस्वीर। सुफियान भाई, ये फ्लैट वसी ने ऐसा ही सेम फ्लैट घर में भी तुम्हारे लिए मुझसे बनवाया है। बकौल उसके डॉक्टर काम करते करते बाज औकात बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, घर जैसा आराम चाहते हैं। इसलिए तुम अस्पताल में हो या घर में तुम्हें पता ही ना चले। उसकी मंतक पर मुझे उस पर प्यार आ गया था। इसलिए उस दिन मैंने अपनी सारी नाराज़गी और खफगी उसे ख़त्म कर दी थी। अब यकीन आया या कुछ और सबूत दूं उसकी मोहब्बत के? वो बहुत अनापरस्त और भरमबाज है। अपने जज्बात और एहसासात को परत दर परत लपेट कर रखने वाला तुम पर भी खुलेगा, मगर शादी के बाद। वो हैरत के समंदर में गुंग और टिकटिकी बांधे सुफियान और राबिया को देखे जा रही थी। राबिया सुफियान की बात पर गड़बड़ाई थी। तुम जानते हो वसी से बाज औकात अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और वो गुस्से में कभी उसे सचमुच डाइवोर्स ना दे दे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गुड़िया, तुम्हारी शादी उससे उसी दिन होगी। बस तुम ये 2 दिन उससे कहती रहो तुम उसे किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करोगी और वलीमा के बाद लंदन वापस चली जाओगी। और अगर वो नाराज़ हो गए तो? कुछ नहीं होगा गुड़िया, डरो मत। वो तुमसे जुनूनी मोहब्बत करता है। तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकेगा। बाकी सब कुछ ये राबिया भाभी संभाल लेंगी। हमने उसे तकलीफ ना पहुंचाई तो वो हमेशा ही जोहा को तकलीफ देता रहेगा। वो बाहर आते ही जोहा से मिलने आएगा। वो सुफियान के सहारे चलती अपने रूम तक आ रही थी, मगर इतनी ही देर में उसे चक्कर आने लगे थे। सांस उखड़ सी गई थी। सुफियान भाई, मुझसे और नहीं चला जा रहा। बस यार, आ गया कमरा। सुफियान ने जो ही हाथ बढ़ाया, अंदर से बाहर आता वसी उन लोगों को देखकर चिल्लाया था, कहाँ लेकर गए थे इसे? मालूम भी है इसके असाब पर नींद की दवाइयों का असर है। वसी ने उसका काम पता वजूद बाजू में उठाकर बेड पर लिटाया। कहाँ गए थे? मुझसे पूछना तो चाहिए था। उसके आसाब कमजोर हो गए हैं, इसे चक्कर आ रहे होंगे। ये कह रही थी वसी। इसे कमरे में घुटन महसूस हो रही है, इसलिए हम इसे बाहर। सुफियान को बरवक्त बहाना सूझा। मैं चलूं गुड़िया, फिर चक्कर लगाऊंगा, मगर तुम मेरी बातों पर अमल करना। सुफियान ने उसका गाल प्यार से थपथपाया, फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। राबिया भाभी, आप कमरे से 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगी? मुझे जोहा से जरूरी बात करनी है। आपको जो बात करनी है वो राबिया भाभी के सामने करें। वो गड़बड़ाई थी, मगर राबिया मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। वो बेड पर उसके करीब आ बैठा था। वो खिसक कर परे होने लगी थी, मगर उसने दूसरी तरफ अपना बाजू रख कर फरार की सारी राहें बंद कर दी थी। ये क्या किया था तुमने? डॉक्टर होकर बेवकूफ़ों जैसी हरकत की थी। मर भी सकती थी तुम। मरना ही तो चाहती थी, क्यों बचाया आपने मुझे? उसे एकदम शदीद गुस्सा आया। कैसे मरने देता? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ जिंदगी में, फिर कभी ऐसी हरकत मत करना जोहा। उसने बाजुओं को फैलाया, फिर बच्चों की तरह उसे अपने सीने से लगा लिया था। तुम्हें मेरी मोहब्बतों पर यकीन नहीं है ना? तो आज यकीन कर लो, वसी अहमद तुमसे बेहद प्यार करता है। जोहा, आई लव यू सो मच। तुम्हें अपनी मोहब्बत के समुद्र में खींच लूंगा, फिर भूल जाओगी तुम अपना हर दुख, हर गम और हर आंसू को। बहुत प्यार दूंगा मैं तुम्हें मिसेस जोहा वसी, इतना कि तुम खुद को भूल जाओगी।
وسیع کے اقرار محبت نے اسے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ دونوں طرف انا اور ضد و غلط فہمی کے بادل چھٹنے لگے تھے۔ محبت اور یقین کا مطلع صاف ہونے لگا، روشن مستقبل کی کرنیں پھوٹنے لگی تھیں۔ یار تم نے کہا تھا کہ اب تم کبھی بھی میرے خواب اپنی پلکوں پر نہیں سجاؤ گی، اور میں بار بار تمہارے ہاتھوں اپنے جذبوں کی بے حرمتی نہیں کروا سکتا تھا، سو اس لیے میں اس رات کا انتظار کرتا رہا جب سارے اختیارات میرے ہاتھ میں ہوں اور تمہارے پاس میری محبت پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ وسیع آئی ایم سو سوری، وہ واقعی شرمندگی سے دوچار ہو گئی تھی۔ خیر یار کوئی بات نہیں، میں نے تم پر اپنی مرضی مسلط کی، تمہیں ستایا اور بدلے میں تم نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا، اس لیے حساب برابر۔ اس نے نرمی سے کہتے اس کا بازو تھام لیا۔ ایسے کیسے حساب برابر وسیع؟ میں نے تو زوہا پلیز، ساری عمر پڑی ہے نا لڑنے جھگڑنے کے لیے، ساری عمر مجھ سے شکوے کرتی رہنا، مگر اس وقت خاموش ہو جاؤ اور محسوس کرو اس محبت کو جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ وہ بیچ کے تمام فاصلوں کو عبور کرتا یکدم اس کے بے حد قریب ہوا تھا اور اسے بوکھلا کر پلکوں کو کس کے موند لیا تھا۔ اف کیا کرنے چلی تھی وہ، مرنے چلی تھی۔ اس قدر خوبصورت مرد کی کس قدر خوبصورت محبت کو چھوڑ چلی تھی۔ وہ دل ہی دل میں نہ صرف توبہ کر رہی تھی بلکہ اپنے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی، جس نے اس کی احمقانہ حرکت کو معاف کر کے وسیع کے ہی ہاتھوں اسے دوبارہ زندگی دی تھی، بلکہ زندگی کی تمام سچی خوشیوں کو بھی اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ تھینک یو اللہ میاں جی۔ دی اینڈ۔